अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालेंगे और हम देख रहे हैं कि सबसे पहली खबर हमारे पास ये है कि जनाब ऑयल टैंकर्स जो एसोसिएशन है उन्होंने खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे क्योंकि पंजाब रेवेन्यू बोर्ड से खदमात पर सेल्स टैक्स के मसले का जो मसला है वो संगीन हो गया है और 3 सूबों के जो रेवेन्यू बोर्ड्स हैं उससे कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि हल ना हो सके। और ये कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी 50% खदमात पर सेल्स टैक्स जमा नहीं करवाया गया। शोएब अशरफ साहब का ऐसा ये कहना है। तो हमसे अदायगी तलब की जा रही है, खदमात पर सेल्स टैक्स का मसला हल ना हुआ तो काम चलाना मुश्किल हो जाएगा और उन्होंने हड़ताल पर जाने का भी ऐलान किया है। उसके अलावा एक अच्छी खबर भी सामने आई कि ख़ाम माल जो है वो सस्ता हो गया है मज़ीद, और ख़ाम माल के दरामदी ममालिक के लिए भी अच्छी खबर यह है कि जो तेल है उसमें कमी हुई है। और उसमें इजाफा बोल बोल के इतना इजाफा याद हो गया है कि ऐसा लगता है हर चीज़ में इजाफा ही हो रहा है, लेकिन बहरहाल उसमें हमें कमी देखने में आई है। तो ये भी इसकी वजह ये भी है कि जो ख़ाम माल है आलमी मार्केट से महंगाई की वजह से उसमें कमी हो गई है ख़रीदारी में, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस नीचे आती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा कोविड का जो वेरिएंट है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और मैंने आपको बताया था कि आप अपना ख्याल मज़ीद रखें और आप लोग उससे बचने की कोशिश करें। तो कोविड के वेरिएंट से मुताल्लिक जो मुसाफिरों की कराची आमद का सिलसिला है वो जारी है और मज़ीद 2 मुसाफिर जो कि बैंकॉक और दुबई से आए हैं वो नया वेरिएंट लेकर कराची पहुँच चुके हैं। उनके जो स्कैनर्स लगाए गए थे, स्कैनिंग्स की जा रही थी मशीन्स के थ्रू, तो उसमें ये पता चला है कि उनमें कोविड की तशख़ीस हुई है और उनको आइसोलेट करने के लिए भी कहा गया है, उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन बहरहाल जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि यही हिदायत हमें कोविड में भी दी गई थी। हाथों को, मुंह को अपने साफ़ सुथरा रखें तो ही आप इससे बच सकते हैं। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की आदत ख़त्म हो गई क्योंकि कोविड भी चला गया है और ख़ास तौर पे भी जो आबो हवा की सूरत हाल है शहर भर में, जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उस पर भी मास्क के इस्तेमाल से बहुत सारी चीज़ों से वैसे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं उन्होंने पहले भी शाहराह फैसल की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजलास हुए थे जिसमें कहा गया था कि शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश की जाई थी, जिससे हमने देखा था कि एयरपोर्ट से लेकर और नाता खान तक एक वॉल भी तामीर की जा रही है और वो काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गया उस पर काम, और उसके अलावा उसके ऊपर रंगो रोगन भी किया जाएगा। उसके अलावा जो फलकनाज वाली लाइन है उसके बाद जो दीवार जिसका भी मैंने जिक्र किया वो तो वहाँ तो ब्यूटिफिकेशन का काम हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो एक और इमारत वहाँ पर बन रही है वो शाहराह के करीब है। तो उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कहा है कि फौरी तौर पर इस इमारत को मुनहदिम कर दिया जाए और शाहराह फैसल को एयरपोर्ट से लेकर मेट्रोपोल तक जो है वो खूबसूरत बनाया जाए, इमारतों को बेहतर हालत में लेकर आया जाए। तो इस हवाले से भी कल इजलास हुआ और अहम खबर वहाँ पर सामने आई। अगर हम आम इंतखाबात की बात करें तो उसमें हमने देखा है कि उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। MQM पाकिस्तान विंग ने MQM के जो IT और एक डिजिटल पोलिंग कार्ड है वो मुतारिफ़ करवाया है और कल भी हमने इस हवाले से बात की थी जब रऊफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो आइंदा इंतखाबात के लिए माई वोटर आसानी फराहम करने के लिए ये एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई गई है जिसमें आप अपना CNSA डाल सकते हैं और तमाम तफसीलात ऐड कर सकते हैं, तो आप अपनी वोटर लिस्टों में भी ऐड हो जाएंगे और उसका जो मैकेनिज़्म आप उसमें शामिल हो जाएंगे। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि बिजली और गैस पर तो बात करना ऐसा लगता है कि यूजुअल ख़बर मैं पढ़ दूँ तो वो रोज़ाना ही एक ही बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली के बिल के बाद जो गैस के बिल्स हैं उसमें भी इजाफा में देखा जा रहा है और गैस के बिलों में 213 रुपये जो है वो स्लो मीटर चार्जेस शामिल किए गए। भाई अब ये कौन सी नई जो है वो चार्जेस लगाने की स्कीम है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि आवाम के लिए तो पहले इतनी सारी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उसको हल होता हुआ तो हम दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि एक नया जो है ना वो आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। इसके साथ साथ कराची के लिए बिजली का जो ये कहा गया है कि जो बिजली है, वज़ीर आज़म साहब ने कल ये फरमान जारी किया कि बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। मुझे तो ये खबर ही जो है ना वो मजाक लग रही है पढ़ने में, क्योंकि पहले भी ऐसे बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए, निगरां वज़ीर आज़म साहब का ऐसा कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिक के लिए 390 अरब रुपये की सरमायाकारी के जो प्लान है उसकी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अब उनको ये कहा है कि अब डिलीवर करना शुरू करें और आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आता है। तो हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک ان سٹی ایٹ 10. ہم اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں کہ آج جن سے حوالے سے بات ہوگی. تو اشرف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر بزنس رپورٹر اور بزنس ڈیسک ہیڈ. ویلکم ٹو دا شو اشرف خان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. پھر وہ جو ہے نا وہ میں بھولوں گی نہیں, ہر روز ہر ہفتے بات کروں گی, لیکن آج تو آپ جو ہے نا 2 اور گواہ شامل کرنے کے لیے لے آئے, تو ان کو بھی جب دوبارہ شو میں آئیں گے تو یہی پول ووٹے ہی ملیں گے. وہ بھی بزنس کمیونٹی سے ہیں دونوں, بزنس کمیونٹی سے پورا پاکستان گھوم کر آ گئے, نہ اخروٹ نہ بادام نہ پستے, کچھ نہیں لائی. یہ بیچارے پتھر یہاں پہ پڑے رہتے ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے جس دن اشرف بھائی آتے ہیں. تو بہرحال اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوں. سینئر وائس پریزیڈنٹ FPCCI ثاقب فیاض مکن صاحب بھی ہمارے ساتھ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو شو میں. ثاقب صاحب آپ نے وقت دیا, وعلیکم السلام, آپ کا بہت شکریہ. عدنان پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. آپ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ ایسوسی ایشن کے فارمر وائس پریزیڈنٹ رہے. ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. آل گڈ الحمدللہ. الحمدللہ. تو ابھی ہم جو اتنی ساری خبریں دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ اس کے انتخابات کی بات کر لیتے ہیں. پھر CCI کے جو ہے وہ نئے انتخابات ہوئے اور کیسے رہے. اب جو نیا گروپ آ رہا ہے کس طرح سے جو نا, کیونکہ اکانومی کو لے کر بہت سارے چیلنجز ہیں, ہم مختلف جو ہے شوز میں بات کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے. تو یقیناً ہر چیز کو ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے. تو واٹ از دا ویژن ناؤ؟ ایکچولی دیکھیں, جب بھی الیکشن ہوتا ہے کوئی بھی, وہ چاہے قومی الیکشن ہو, چاہے کسی ملک میں الیکشن ہو, یا چاہے وہ کسی ادارے میں الیکشن ہو, یہ ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس ایکٹیویٹی سے یہ اکاؤنٹیبلٹی بڑھتی ہے, اور جو بھی اپنے الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور جو بھی کانٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے ووٹرز کے پاس جا رہا ہوں اور کچھ کمٹمنٹس کر رہا ہوں میں اپنے لیے ان ووٹرز کے لیے, اور اپنے آنے والا جب وہ اس کو کوئی بھی سیٹ یا اقتدار ملے گا اس کے لیے, تو پھر اس کی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ کیونکہ ہو چکی ہوتی ہیں, تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہیلدی پروسیس ہوتا ہے الیکشن کا, یہ ہونا چاہیے. الحمدللہ وہ پروسیس سے ہم لوگ گزر چکے ہیں. ہم لوگ کا جو بزنس مین پینل پروگریسو اور UBG کے الائنس سے ہم لوگوں نے الیکشن لڑا, اور ہم ایک چینج لے کر آئے. پہلے برسر اقتدار گروپ جو تھا وہ کوئی اور تھا, وہ بزنس مین پینل تھا, اور ہم اس میں جب الیکشن میں ہم آئے تو پہلے ہمیں بہت سارے خدشات تھے کہ ایک رولنگ گروپ کے خلاف الیکشن لڑنا جو ہے وہ کس طرح ثابت ہوگا. لوگ ہمارے بیانیوں کو, ہماری جو کمٹمنٹس ہوں گی, جو ہمارا ویژن ہوگا اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. وہ الحمدللہ ہو گیا. ایشوز کیا ہیں بزنس کمیونٹی کے جو اس وقت جو ہے وہ بزنس کمیونٹی جو ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو بھی نئی لیڈرشپ آئے اس فورم کو لیڈ کرے, وہ کون سے ایشوز پہ بات کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں, ہم اس وقت پاکستان میں, تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا اس وقت اکنامک ایسے سے گزر رہا ہے, اور ہمارا جو خاص طور پہ پاکستان ہے اس میں سب سے بڑا ایشو ہے انرجی کا. انرجی کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں, وہ چاہے گیس ہو یا بجلی ہو یا پانی ہو, اس کی تمام کی پرائسز انڈسٹریز کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں, گھریلو صارفین کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنا ہمارا سب سے پہلی پریفرنس ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. اور کسی بھی چیز کو, کہ جیسے آپ نے بولا کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا حل موجود نہیں ہوتا. اگر کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ ہے, گورنمنٹ بھی بیٹھ ہے, صارفین بھی بیٹھ ہیں, اور جو پرووائڈر ہیں وہ بھی بیٹھ ہیں, تو میرے خیال میں ہر اس مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. اور فیڈریشن کا جو FPCCI کا مین رول ہی یہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ پیرنٹ باڈی ہوتی ہے آف آل دا ایسوسیشن اینڈ آل دا چیمبرز. تو اس کا رول ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے درمیان برج کا کردار ادا کریں. اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ جو بھی یہ پرابلمز ہیں وہ حل ہوں. پھر ہم لوگ ایک انرجی کا میں نے آپ کو بتایا, اور دوسرا ہمارا جو مین ہے SMEs کو ہم لوگوں نے پرموٹ کرنا ہے. جو ہمارا ویژن ہے, جو ہمارا سلوگن تھا کہ چھوٹی انڈسٹریز, جو بھی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے اپنے بھی بہت سارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں, اپنی ان کی بہت ساری پاسبلٹیز, بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں ان کے پاس. لیکن SMEs کو جب ہم سپورٹ کریں گے, اس سے جاب کریشن بھی ہوگی, انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی, اور ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. بالکل ایسا ہی. جیسے آپ نے بجلی کا ذکر کیا, اس سے پہلے کہ عدنان صاحب کی طرف بڑھے ہیں ان سے بھی بات ہوگی, لیکن اشرف صاحب خبر کل یہ بھی آئی کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے جو بجلی ہے اس کو بلا تعطل فراہمی یقینی بنایا جائے. تو جیسا آپ کا ریاکشن, اس سے بھی زیادہ جو ہے نا مجھے ہنسی آئی تھی کہ یہ کیسے ہوگا, کیونکہ اسٹیٹمنٹس پاس کرنا از ویری ایزی, اور ہم اس پہ سیریس تب لیں جب ہمیں ہوتا ہوا کسی بھی دور میں نظر آتا ہو. تو کے الیکٹرک کے لیے 390 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پلان کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. فیسیلیٹیشن ہمیں اس حوالے سے نظر بھی آتی ہے, لیکن یہ کیسے ہوگا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو طلب اور رسد کا معاملہ اتنی جلدی حل ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی ہے.
رمشا دیکھیں ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے بھی اپنے ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس میں نے نومبر 2022 میں ایک اپنا ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ اب جو صورتحال ہے تو ہم اے سی چلاتے ہوئے، جن کے پاس اے سی ہیں وہ چلاتے ہوئے ڈریں گے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگلا فیس یہ ہوگا کہ ہم سوئچ فین کا چلاتے ہوئے ڈریں گے. 2022 نومبر سے لے کے اب تک دیکھیں تو بجلی کی قیمت دگنی ہو چکی ہے، یعنی کہ جو گھریلو صارفین کی ہم بات کریں جس کا 24 روپے یونٹ تھا وہ آپ کا 40 روپے چلا گیا. اب انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہت کنفرم بتا دیں گے. جو ان کا ریٹ تھا ایکسپورٹر کا 20 روپے تھا فی یونٹ، کیوں سبسیڈائز دے رہے تھے تاکہ وہ ریجنل ممالک سے مقابلہ، وہ بھی ختم کر دیا. اب وہ 50 روپے پہ ہے ریٹ. اب 50 روپے پہ آپ خود سوچیں کہ 16 سینٹ ڈالر کے حساب سے انٹرنیشنل کریں تو کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. اس کے باوجود جو یہ بزنس کمیونٹی ہے اور یہ سب ہر کوئی مانتا ہے، چاہے وفاقی وزیر ہوں، صنعت و تجارت ہو، کہ یہ سب جہاد کر رہے ہیں. اتنی مشکل صورتحال میں ایکسپورٹ کو لے کے جانا، یعنی کہ ابھی پچھلے ماہ دسمبر کی ایکسپورٹ آئی 2 ارب 80 کروڑ ڈالر، 22% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. لیکن اس میں کیا ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو اس وقت سردیوں کی ڈیمانڈ آئی ہوئی تھی، سردیوں کے کپڑے گئے. آگے کیا ہوگا وہ بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ گیس کی قیمت بھی دگنی بڑھا دی گئی ہے نگراں حکومت نے IMF کے دباؤ پہ. جو گیس کا بل جس کا 40 لاکھ روپے آتا تھا اس کا 80 لاکھ روپے ہے. وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ انڈسٹری کی پروڈکشن اگر ہم دیکھیں تو 50% رہ گئی ہے. 50% پہ وہ ڈبل ڈیجٹ کی جو فگر میں اس کا بل آ رہا ہے وہ کیسے ادا کرے گا؟ یہ وہ کنسرنس ہیں، جیسے کہ FPC سے کہ نئی ٹیم آئی ہے، ہم ان کو بہت تنگ کرتے رہتے ہیں. نیا سال ہے، نئی ٹیم آئی ہے، لیکن مشکلات بہت ہیں، بہت سارے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں. کیونکہ جیسے ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ کے ساتھ مقامی انڈسٹری بھی ہے. اگر ہم 24 کروڑ کی آبادی کرتے ہیں تو 24 کروڑ کا ڈیمانڈ مقامی انڈسٹری پوری کرتی ہے. تو ہم امپورٹ کی جگہ ہم لوکل طور پہ ساری چیزیں اگر بنانا شروع کریں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کی امپورٹڈ اشیاء سے اب لوگ ہٹ رہے ہیں، مقامی پروڈکٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب اس سے یہ ہو رہا ہے کہ مقامی انڈسٹری کی سائیکل چل رہا ہے، اس سے گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز مل رہے ہیں، ٹیکس ریونیو بھی بڑھ رہا ہے. اس کے لیے پورا سائیکل بنانا ہوگا جس میں فیڈریشن ہاؤس کا اہم کردار ہے، کیونکہ یہ ایپیکس باڈی ہے. ان کا ملاپ میں بتاؤں، جیسے ہم فیڈریشن ہاؤس ہے اور فکی جو انڈیا کی ہے وہ بھی فیڈریشن ہاؤس ہی ہے. اس میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جب بجٹ ہوتا ہے، اب بجٹ آئے گا کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، اس کے بعد فوری سے اس کو نئے مالی سال کا بجٹ بنانا ہوگا. تو وہاں انڈیا میں جو فکی ہے وہ اس سے سارے تجاویز لیتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ فرق دیکھیں گے تو میرا یہ کوشچن ہمیشہ ان سے ہوتا ہے کہ فیڈریشن ہاؤس کو وہ مقام نہیں دیا جاتا ہے، حالانکہ ایپیکس باڈی ہے، ملک کی سب سے بڑی ایپیکس باڈی. تمام ایسوسیشن 7 انڈسٹری زون کراچی سب ان کے پاس ہیں. لیکن جب بجٹ کی بات ہوتی ہے تو پتہ ہے آپ کو کس کے پاس ہے؟ پاکستان بزنس کونسل. یہ وہ لوگ ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ کر کے سارا ڈالر میں پیسے باہر لے جاتے ہیں، منافع. اوورسیز چیمبر وہ بھی کہتی ہے ہم سب سے بڑی باڈی ہے، ان سے جا کے سب ملتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ پیچھے پڑتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں. یہ پہلے تھے جس ٹیم کے ساتھ یہاں میرا ان سے بہت اچھا رہا ہے، شبیر منشا صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے اتنے خطوط لکھے کہ آئیں ہمارے مسائل حل کریں، مطلب جواب نہیں دیتے ہیں. مطلب یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ اتنی بڑی ایپیکس باڈی ہے، اس کو آپ جواب نہیں دے رہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہوگا. اچھا، یہ جو عدنان صاحب جیسے بھی اشرف بھائی نے بھی ذکر کیا اوورسیز کونسل کی کیا پرابلمز ہیں، آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے کچھ بات ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ چیلنجز ختم تو نہیں ہوئے ہوں گے ابھی نئی باڈی آنے کے بعد. اور اوور آل کیونکہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ میں بھی بہت سارے چینجز ہمیں نظر آئے ہیں. دوسری طرف یہ کہ نیا سال شروع ہوتے ہی یقیناً کیونکہ جب کلوز ہوتا ہے تو نئے سال کے لیے الگ پلاننگ ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر ریگارڈنگ بزنس بھی اینڈ آل. تو ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ پاکستان میں کیا ایشوز ہیں، کیا کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، یا جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے آپ کو نظر آتی ہے آگے؟ عدنان دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا UPG اور BMPP کو کہ وہ فیڈریشن کے اندر انہوں نے الائنس کے ساتھ اس ٹائم پہ نئی باڈی آ گئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ نئی باڈی اگلے 2 سال کے لیے کوئی ٹارگٹ ابھی سے ہی بنائیں گے. اور جو ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، SMEs ہیں، بڑی انڈسٹریز ہیں، امپورٹر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، اوورسیز ہم پروموٹرز ہیں، ریمیٹنسز کے لیے، ایکسپورٹس کے لیے، ان کے لیے پوری پالیسیز بنائیں گے. کیونکہ آن اے میکرو لیول تو پالیسیز ہر کوئی بنا لیتا ہے. پچھلے جو پہلے پچھلی باڈی رہی ہے انہوں نے بھی بنائی، اس سے پہلے بھی یہ رہے انہوں نے بھی باڈیز نے بہت زیادہ ڈاکومنٹیشنز وغیرہ تو بہت کی. لیکن گورنمنٹ لیول پہ کوئی سفارشات کو سنا نہیں گیا. سفارشات ہمیشہ، جیسے اشرف صاحب نے بتایا کہ سفارشات دوسروں کی سنی گئی. فیڈریشن جو کہ ایک ایپک باڈی ہے، اس کا بالکل سننا چاہیے. جو بھی یہاں سے سفارشات گورنمنٹ کے پاس جا رہی ہیں، ایٹ لیسٹ اس کو بجٹ کے اندر
اس کے اندر اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. بیسیکلی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کو گورنمنٹ آف پاکستان آن بورڈ نہیں لیتی, وہ کوئی بھی ایسوسیشن ہو. ایسوسیشنز کو جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے, بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہمارے گورنمنٹ کو اور ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو سمجھنا پڑے گا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. بالکل ایسے ہی. ہمارا ادھر پرابلم یہ ہے کہ پڑھا لکھا بزنس کمیونٹی کا جو بندہ ہے وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے اور فیصلے کرنے والے اور ہوتے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹیشن ایسی ہوتی ہے جو کہ بزنس سے بالکل ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کی اس ٹائم پہ ایکسپورٹ کہاں پہ کھڑی ہے. اس کی ایکسپورٹ وہ 46-47 ارب ڈالر پہ ان کی ایکسپورٹ صرف گارمنٹس کی ہو گئی ہے یہ, اور ہماری ایکسپورٹ ٹوٹل ایکسپورٹ ہماری 30 ارب ڈالر سے اوپر نہیں جا رہی, جو کہ تمام ہماری جو ہے آپ کی گڈس کی ہو گئی ہے. تو ہمیں تو سوچنا پڑے گا, ہمارے پاس 24 سے 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, ہمارے پاس 55% ہماری یوتھ ہے. بنگلہ دیش کا اگر ماڈل دیکھیں تو ان کی پاپولیشن تو 16.5 کروڑ ہے, وہ ہمارے بعد ہم سے آزاد ہوئے, ہمارے ساتھ اب ان کا ٹکا کتنا مضبوط ہے, ہمارا پاک روپیز کتنا کمزور ہے. دیکھیں اب جو نئی باڈی ہے, میں تو جیسے ثاقب صاحب نے بتایا کہ جی ہم چینج لے کے آئیں گے. دیکھیں اور چینج اب کیسے آئے گی, اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ چینج کیسے لے کے آئیں گے. اتنی بڑی باڈی ہے, ان کے پاس یوتھ ہے, ینگ بلڈ ہے, اور چہرے دوبارہ آ کے وہ بیٹھ تو گئے ہیں فیڈریشن کے اندر, لیکن اب ان چہروں نے کرنا کیا ہے. ہمارے ادھر المیہ پتہ کیا ہے, المیہ یہ ہے ہمارے اندر کہ ہم پچھلے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو قصوروار کہہ کے خود بیٹھ جاتے ہیں. اب جب ہم جائیں گے تو اگلے جو بھی آئے گا وہ پچھلے کو قصور. یہ 70-75 پہلا سوال یہی کیا تھا, واٹ از دا موٹیو, ہر چیز کے بارے میں ابھی آج کل منشور لفظ ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں, تو یقیناً یہ بھی کسی منشور کے ساتھ ہی ہوں گے. 75 سال سے یہی ہوتا رہا ہے, اور ہم آج 130 ارب ڈالر کے خسارے پہ آ گئے. یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم پچھلی باڈی کو, کوئی بھی ہو, وہ بزنس کمیونٹی ہو, وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ہم پچھلی کو برا کہتے ہیں, اپنا نہیں بتا سکتے کہ ہم نے خود کیا ڈیلیور کیا ہے. ہم میکرو لیول پہ تو ڈیلیور کر دیتے ہیں. میں یقین کریں افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمارے جو امپورٹرز ہیں, ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں, وہ اس ٹائم پہ جتنے پریشان ہیں, انرجی کی وجہ سے ہیں, دوسری چیزوں کی وجہ سے ہیں, وہ بہت پریشان ہیں. ہاں میں یہ چیز بالکل اس کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ SIFC نے اور ہمارے جو وفاقی اداروں نے, انہوں نے اس نگران سیٹ اپ میں بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے. SIFC کا جو قیام بھی ہوا ہے ایک جو وہ بہت اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے, کیونکہ وہ اب تھوڑا سا بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے رہے ہیں, ان سے سفارشات لے رہے ہیں, لیکن ان سفارشات کی امپلیمنٹیشن ہمیں آنے والے وقت میں نظر آنی چاہیے. ٹھیک. اب بالکل ثاقب صاحب سے میرا سوال یہ بنیادی سوال سب سے پہلے یہ کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں, بہت ساری بھی ڈسکس, کیونکہ دان صاحب نے بھی بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ٹورڈز یو. تو ثاقب صاحب ابھی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نمائندگی والا فیکٹر جو اشرف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, میں خود بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بہت سارے شوز ہم کرتے رہے ہیں مختلف ایشوز کے ساتھ, تو یہ چیز میں نے بھی بہت زیادہ فیل کی ہے کہ جب مسائل حل نظر نہیں آتے, دیر از اے ہیوج گیپ بٹوین بزنس کمیونٹی اینڈ دا گورنمنٹ پالیسی میکرز. تو وہ گیپ کیسے ختم ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کیونکہ جب الیکشنز اب ہمارے سامنے ہیں, الیکشنز کی تاریخ اناؤنس ہو گئی, امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں, رضوان صاحب وغیرہ جیسے, وہ الیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ریزالو کرانے کی کوشش کریں. وہی والی بات ہے, وہ پتہ لگے گا کہ اگر آ جاتے ہیں جیت کر تو کیا کریں گے. لیکن کیا بزنس کمیونٹی میں سے بھی کوئی پارٹ آف دا الیکشنز بننے جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ جب پارلیمنٹس میں جائیں تو وہی والی بات, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہو, اور وہ جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو حل کروانے کی بات ہو سکے. کیونکہ ویسے تو میٹنگز میں ہمیں بزنس کمیونٹی, FPCCI یا جب ہم بجٹ آتا ہے تبھی بھی ہمیں یہی مدعا نظر آتا ہے کہ جی ہم سے تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی, ہم سے کوئی تجاویز نہیں مانگے گئی. تو از دیر اینی پلان ریگارڈنگ الیکشن بزنس کمیونٹی کا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اس بات پر آؤں گا جو اشرف صاحب نے بھی کہا اور عدنان بھائی نے بھی کہا کہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا یا فیڈریشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا FPCCI کو. ہم لوگوں نے بھی اس کے بارے میں سوچا, جب آنے سے پہلے اپنا پورا ہم لوگوں نے منشور تیار کیا اور ہم نے اس کو بہت باریکی سے, بہت مائکرو لیول پہ سوچا کہ کیوں نہیں کیا جاتا. اس میں تھوڑا سا اس میں جو ہم نے فائنڈنگز آئیں, اس میں میں ایسی صرف گورنمنٹ کو دوں اس کا پورا قصوروار نہیں, اس میں ہمارا بھی قصور تھا. اس میں قصور ہمارا کیا تھا کہ کیا فیڈریشن کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے کیا تمام سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیتی ہے؟
کیا وہ تمام ایسوسیشنز جو ہمارے ای سی اور جی بی ممبرس کی صورت میں آتے ہیں کیا وہ ان سے مشاورت کرتی ہے کوئی پالیسی آگے گورنمنٹ کو بھیجنے سے پہلے؟ تو دیر واز اے بگ نو، دا لاؤڈ نو، صحیح کہ اس میں بھی وہ بھی نہیں مشاورت کرتی. جب پوری بزنس کمیونٹی، ہماری ایک اپیکس باڈی ہے، ہماری پیرنٹ باڈی ہے، تو جب وہی مشاورت نہیں کرے گی ان کے ساتھ اور پھر وہ کوئی بھی ایسی پالیسی جو اپنی طرف سے بنا کے بھیج دے گی تو وہ نہ گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی اور نہ اس ایکٹر کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. اب ہوتا یہ تھا کہ فیڈریشن کی طرف سے کوئی اور پالیسی جاتی تھی اور جو اس ٹریڈ کی ایسوسیشن کی طرف سے وہ کوئی اور پالیسی جاتی تھی. صحیح. تو اس نے گورنمنٹ نے پھر اس کو کیا ایکسیپٹ کرنا ہے اور ہم پورا الزام پھر گورنمنٹ کو دے دیں کہ جی ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی. ہمارا جو منشور ہے، جو ہمارا ویژن ہے اور ہمارا جو اس میں ایک ایگریمنٹ ود دا ایسوسیشنز ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو آن بورڈ لیں گے اور آپ کی جو آپ کے سیکٹر کی پالیسی آپ خود بنائیں گے، کیونکہ وہ لوگ اس کے ماسٹر ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اس کے پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں. تو وہ لوگ خود بنا کے اور ہمیں دیں گے اور پھر ہم وہی پالیسی آگے گورنمنٹ کو دیں گے. تو ہمارا خیال ہے کہ پھر وہ ایکسیپٹیبل ہوگی کیونکہ ان کی ایسوسیشن کی طرف سے بھی وہی بات جائے گی اور ہماری طرف سے وہی بات جائے گی. پھر دوسری طرف اس کے اندر ہمیں پھر گورنمنٹ کو جب یہ ایک کنکریٹ پالیسی بن جائے گی تو ہمیں یہ فرم جو ہے اپنا ایک سٹیپ لینا پڑے گا کہ بجٹ ہماری مشاورت کے بغیر کوئی بھی پالیسی نہ بنائی جائے اور اس کو ہم لوگ اس طرح اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں گے کہ جب تک گورنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گی، ورنہ ہم بجٹ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے کہ ہمارا اس بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ہی جب پہلے ہی ہم لوگ اس سے وہ اعلان کر دیں گے تو گورنمنٹ کو ہم لوگ یہ مجبور کریں گے یا گورنمنٹ کو ہم لوگ انفورس کریں گے کہ وہ ہماری بزنس کمیونٹی کی وہ تمام باتیں مانے جو ابھی تک ہمارا منشور ہے کہ ہم لوگ کی جو پالیسی یہ ہوگی کہ اس طرح لے کر ہم لوگ آگے چلیں گے. پھر دوسری طرف جو آپ کا سوال تھا کہ پارٹ آف دا الیکشن، دیکھیں ہمارا بزنس کمیونٹی کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے. ہم انہی لوگوں کو سپورٹ کریں گے جن کا ہم لوگ ان کا منشور دیکھیں گے، ان کے سلوگنز دیکھیں گے کہ وہ کیا بزنس کمیونٹی اور پاکستان کی اکنامی کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اور اسی حساب سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور وہ لوگ اگر ہمارے سے سپورٹ مانگنے آئیں گے تو پہلے ہم لوگ ان کو اپنی جو کنڈیشنز ہیں، جو اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو الائن کریں گے. اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، اب ہمیں ایف پی سی سی آئی کو ایس آئی ایف سی کے ساتھ الائن ہونا پڑے گا. اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ابھی تک ہماری جو بھی ابھی تک ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے، یہ جب سے ایس آئی ایف سی بنی ہے یہ ایک پازیٹیو وے میں جا رہی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ الائن ہو کے اور پھر ایسی پالیسیز تشکیل دینی ہے یا ان کی بھی ہیلپ کرنا ہے اور ان کے ساتھ آن بورڈ ہو کے ہم لوگوں کو ان اکنامک پالیسی کو مزید اس کو موڈیفائی کرنا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف بزنس کمیونٹی. اچھا، بزنس جو سوال میں نے جو ہے ان سے کیا، بات وہ یہ ہے کہ ہم جب انڈیویجول سطح پر بھی بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں ایز بزنس کمیونٹی ریپرزینٹیٹیوز، تو ضروری نہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ شامل ہوں. انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا پارلیمنٹ جانے تک کی کوشش آپ سمجھتے ہیں عدنان صاحب کہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک نمائندگی ہو؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایجوکیشن منسٹر بیسٹ ایجوکیشنسٹ کو ہونا چاہیے. کتنے ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں جو کہ پی ایچ ڈیز ہوں گے یا جو ہے نا وہ باہر سے اچھا پڑھ کر آئے ہوں گے، یہاں انہوں نے بہت ایکسیل کیا ہوگا. آئی ٹی منسٹرز اوورسیز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم شپمنٹس کی بات کریں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہمیں ایسوسیٹڈ لوگ نظر نہیں آتے، ایکسپیرینس لوگ نظر نہیں آتے. وہ ایکسپیرینس بہت ہیں لیکن اونلی ان سیاست. تو آپ کو جب یہ چیزیں ریگولیٹ کرانی ہے، اسٹریم لائن کرانی ہے، تو آپ لوگوں کو بڑھ کر آنا پڑے گا پارلیمنٹ میں میدان صاحب. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو فیکٹ ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے ڈرپوک ہوتی ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ لائف کا ایک فیکٹ بتاؤں کہ جتنا بھی بزنس مین ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، بیوروکریسی سے بھی وہ ڈرتا ہے، اپنے بزنس کو سروائیول کرنے کے لیے وہ ڈرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے پاکستان میں جو بھی بزنس مین ہوگا وہ آگے پولیٹیکل سچویشن پہ جانے کے لیے، پارٹیز میں جانے کے لیے، اسمبلی میں جانے کے لیے ڈرے گا. ٹھیک ہے،
دیکھیں ہر جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا کانسیپٹ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے اگر ریلیٹڈ کر دیں. میں پچھلے 1-1.5 سال سے یہ شور مچا رہا ہوں ہر پلیٹ فارم پہ. میں نے کہا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان پولیٹیکل پارٹیز یا جو بھی پارٹیز کے جو بھی منسٹری ہے ان کے اندر ایک ایڈوائزری بورڈ بنا دیں. ہر ٹریڈ کا یا ہر ایسوسیشن کا آپ 1-2 ممبرز لے لیں جو کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہاں کے فیڈرل منسٹر کو سفارشات دیں اور اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ بہتر اور آسان ہو سکیں. آج تک ہمیں اس پلیٹ فارم پہ تو لائے نہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بزنس مین جو بھی جتنے اتنے بڑے ٹائکونز بھی ہیں, چھوٹے ایس ایم ایز بھی ہیں, ہر طرح کے تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بزنس کو اپنے کو چھوڑ کے اب پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر کے اسمبلی میں جائیں گے؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. اب دیکھیں کیونکہ ہمیں پہلے تو اب یہ فائٹ کرنی ہے کہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے, ہمیں اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو چلانا ہے. ہمارے پاس بے روزگاری کا یہ حالت ہے کہ اس ٹائم پہ اب آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 60% پہ چل رہی ہے. آپ کی لوکل انڈسٹری ہے وہ 24 گھنٹے کی پوری شفٹ نہیں چلا سک رہی. وہ 2 شفٹوں پہ آ گئے, 16 گھنٹوں پہ آ گئے, کوئی 12 گھنٹوں پہ آ گئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ تو بزنس کمیونٹی اپنی جنگ لڑ رہی ہے. جو لونز انہوں نے لیے ہوئے, انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ پہنچ گیا, اب اس جنگ کا سامنا کریں کہ یا وہ اسمبلی کی طرف جائیں اور پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کو جوائن کریں. دیکھیں بزنس کمیونٹی ہمیشہ ملک کی ترقی کے اندر نا مختلف طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. آپ کی دیکھیں ایکسپورٹس کہاں پہ کھڑی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز کہاں پہ کھڑی ہیں. ایف ڈی آئیز تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان اور پولیٹیکل پارٹیز نے باہر سے جا کے لے کے آنی ہے. لیکن اس ٹائم پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں, ریمیٹنسز پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 3 سے 4 ارب ڈالر کم ہو گئی ہیں. اور ہم ہر فورم پہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اگر آپ ایکسپورٹر کو اور ہمارے اوورسیز کو پروموٹرز کو اگر آن بورڈ بٹھائیں گے تو میں اپنے ایشور کر سکتا ہوں ایز اے اوورسیز پروموٹر بھی اور اوورسیز کا بزنس کرتے ہوئے کہ ہم جو ورک فورس آج سے 8.5 لاکھ جو بھیج رہے ہیں یہاں سے اور انسکلڈ اور سکلڈ ٹائپ کے بھیج رہے ہیں, ان کو ہم اور زیادہ بہتر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یوتھ کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس ان امپلائڈ یوتھ بھی ہے, ہمارے پاس میٹریکولیٹ بچہ بھی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پچھلے سال ہمارے 50 سے 52 لاکھ بچوں نے میٹرک کا پیپر دیا سندھ میں, اور کالج کے اندر صرف 25 سے 26 لاکھ گئے. وہ 25-26 لاکھ اگر سندھ میں نہیں میٹرک سے انٹرمیڈیٹ میں گئے ہیں تو ہمارے دوسرے صوبوں میں کتنا بچہ ایسا ہوگا. اب ہم نے ریمیٹنسز کو بھی اسپیشلی ہم نے جو 27-28 ارب ڈالر کی جو اس ٹائم پہ رہ گئی ہیں, اس کو ہم نے 35 سے 36 ارب ڈالر کا ٹارگیٹ ہے. اور فیڈریشن کے اندر جو یو بی جی کے پیٹرن ان چیف ہیں ان کے ساتھ میری بہت اچھی ڈسکشن ہے اور وہ بڑے پیشنیٹڈ قسم کے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ آن بورڈ ہیں, جیسے مگو صاحب نے بھی بتایا کہ ہر ایسوسیشن کے نمائندوں کو یہ آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک بنچ بنے اور یہ اس بنچ کو ساتھ لے کے چلیں اور گورنمنٹ کے سامنے سفارشات پیش کریں. اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی, نگراں سیٹ اپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کون سے ایسے میجرز ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آیا بزنس کمیونٹی کو. اس حوالے سے بھی اشرف خان صاحب آپ سے بھی بات ہوگی, اور ایکسپورٹس کیسے انکریز کی جا سکتی ہیں, جیسے ابھی عدنان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ریمیٹنسز میں اضافہ, یہ تمام چیزیں, اور 130 ارب ڈالرز کا جو خسارہ ہے اس پر کیسے قابو پایا جا سکتے گا, ان تمام چیزوں پر بھی بات ہوگی. لیکن پہلے بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک. ان سٹی ایٹ 10 بات ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے, کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی معیشت کی بات کرتے ہیں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہمارے ملک کی بزنس کمیونٹی ہی ہے جو اس ملک کی معیشت کو رن کرتی ہے. اس وقت یقیناً معیشت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اور جیسے بھی ہم اشرف بھائی سے بھی بات کروں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اپنا انپٹ ضرور دیجیے گا ثاقب صاحب, کہ اس وقت بہت سارے چینجز ہمیں اور میجرز نظر آئے نگراں سیٹ اپ کی طرف سے بھی, جیسے بھی عدنان صاحب نے بھی کہا. کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کا فائدہ ہوا اشرف صاحب اور جن کی وجہ سے چینجز نظر آ سکتے ہیں, دین ثاقب صاحب اس میں ایڈ آن کیجیے گا کہ کیا چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت ٹو فیسیلیٹیٹ بزنس کمیونٹی. جی بڑا چینج دیکھیں تو اس وقت مارکیٹ میں سب سے بڑا کیوس تھا, یعنی کہ تقریباً لے لیں کہ سال ہو گیا, نئے آرمی چیف آئے تو اس کے بعد ڈالر, کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی تھی, ڈالر بہت تیزی سے اوپر جا رہا تھا. مطلب انٹر بینک میں 320-300, مطلب کوئی ریٹ ہی نہیں, ہم لوگ کیا ریٹ چلائیں ہمیں کنفرم نہیں, کوئی ریٹ دے رہا تھا. 350, کوئی 500 کی بات کر رہا تھا ڈالر. اس کے بعد آرمی چیف نے اسٹیپ ان کیا, بزنس کمیونٹی سے ملے
اور اسٹریٹ انہوں نے کہا کہ میرا کام ہے معیشت معیشت معیشت. 3 الفاظ کہے تھے. تمام ٹاپ بزنس مین جو تھے وہاں پہ ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ڈالر کو ہم روک دیں گے, اسمگلرز کو ہم دیوار سے لگا دیں گے, جو اسمگلنگ ہے اس کو روک دیں گے. جو کریک ڈاؤن شروع ہوا کیونکہ آرمی چیف آئے, ان کو 1 سال سے اوپر ہو گیا, لیکن جو نگراں حکومت کے ساتھ مل کے جو سخت فیصلے لیے, اسمگلر یہاں سے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, جو اسمگلنگ تھی کھلے عام ہو رہی تھی, چاہے ڈیزل کی ہو, پیٹرول کی ہو, پمپوں پہ یہاں مل رہا تھا. مطلب اس سے آپ سوچیں, جب ہم ایف بی آر جا رہے تھے ان سے بول رہے ہیں کہ بھائی آپ دکھا رہے سیل گر گئی, سیل گر گئی. بس وجہ یہ ہے کہ ایرانی پیٹرول ڈیزل آ رہا تھا, آپ کو ٹیکس نہیں مل رہا ہے. صحیح. اب اس کے ساتھ جو ڈالر کیوں اوپر جا رہا تھا, اسمگلر سے آ کے افغانستان جا رہا تھا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ وہی مال آ رہا ہے, اس کے پیسے وہاں پہ مطلب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, آپ نے امپورٹ روک دیا, انڈسٹری بند ہو گئی, آپ کا ڈالر اوپر جا رہا ہے. تو بھائی جب امپورٹ روک دی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ڈالر کیوں جا رہا تھا, یہی سوال اٹھاتے تھے. نہ اسٹیٹ بینک جواب دے رہا تھا. اس کے بعد جب ایکشن ہوتا ہے تو ڈالر ٹھک کر کے 350 سے اوپن مارکیٹ سے فرق ہی نہیں ہے. پہلے اتنا بڑا, کیونکہ جیسے عدنان صاحب بولے ریمیٹنسز آپ کی فال کیوں ہوا ہے کہ انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا فرق سنیں آپ کیا تھا. 280 روپے اگر انٹر بینک تھا, 350 روپے جو ہے اوپن مارکیٹ تھا. 60-70 روپے کا $1 پہ آپ نقصان اٹھائیں گی, آپ روکیں گے, آپ بھیجیں گی نہیں یہاں پہ. تو 3 ارب ڈالر ریمیٹنسز ریکارڈ آئی ہے پاکستان میں. ہم نے یہ خبریں بھی دی, ہم نے کہا 3 ارب ڈالر, اس کا مطلب ہم جا رہے ہیں بھائی نیا ریکارڈ مارنے. 35-36 ارب ڈالر جیسے ہی بولے, الٹا وہ گر گئی. وجہ کیا ہے, انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا فرق. یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, یہ کریک ڈاؤن کو جاری رہنا چاہیے. فیڈریشن ہاؤس, جیسے کہ میں پھر بول رہا ہوں کہ فیڈریشن ہاؤس کو یہی رکھنا چاہیے کہ جو کریک ڈاؤن ہے, نئی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اس کا یہ کام ہے, اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو آتے ہیں آئین بناتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں, آ کے مطلب اپنی عیاشیاں کرنے نہیں آتے ہیں. اس ملک کی عوام کو روٹی کپڑا مکان کے جو دعوے لوگ کرتے ہیں وہ ان کو دینا ہوگا. بجلی گیس سستی دینی ہوگی. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, جو غلط لوگ ہیں, کوئی مہنگی اشیاء بیچ رہا ہے اس کو آپ کو جیل میں ڈالنا ہوگا. یہ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے, کیونکہ اس وقت آپ جائیں, مطلب کوئی پوچھنا, کمشنر کراچی کو ریٹ دیتا ہے, آپ جا کے اس ریٹ پہ کوئی چیز لے کے دکھا دیں. آپ ارے مرغی انڈا نہیں مل رہا تو بزنس کمیونٹی کو تو آپ پھر رہنے ہی دیں, تو ان کے تو پھر اور زیادہ چیلنجز اور مسائل ہیں. جو سرکاری ریٹ آتا ہے اس سے 60, 70, 80 روپے میں تو ڈفرینس نظر آتا ہے. پاکستان کے جو ڈالر آنے ایکسپورٹ سے, ٹھیک ہے, اور ریمیٹنس سے, اب ان دونوں کو ملا. تو میں نے یہ رکھا تھا اپنا, جو میں نے ویلاگ کیا تھا, 60 ارب ڈالر ہم نے رکھا تھا, وہ بھی پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آپ کے جتنا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈفرینس کم ہوگا, اس کو کور کون کرتا ہے, ریمیٹنسز. ایف ڈی آئی تو ہے نہیں. اب ریمیٹنسز, نہ ان کو گیس چاہیے, نہ بجلی چاہیے, نہ ان کو امارات چاہیے, ان کو کیا چاہیے, سہولت. آفیشیل چینل سے اسمگلرز کو ہٹائیں, آپ آفیشیل چینل سے پیسے لائیں, آپ دیکھیں آپ کے ریمیٹنسز. اچھا, یہ ریمیٹنسز کا جو ہے نا وہ کتنا کیا کہتے ہیں کنٹریبیوشن ہے ان دی اکانومی, اور اس میں کتنا ڈفرینس آیا. عدنان صاحب آپ اس پہ تو بات ضرور کیجیے گا, لیکن مغون صاحب یہ بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر کہ کون سی ایسی چیلنجنگ ٹیکٹکس ہوں گی, پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہوں گی, جیسے ابھی ڈالر کنٹرول کرنے کی بات کی گئی, اور میجرز ہیں ریگارڈنگ یوٹیلیٹیز اینڈ آل. تو کیسے اب جو ہے نا وہ نئی حکومت بھی آتی ہے تو کروایا جائے گا. پھر دین اگین آپ سے وہی والا سوال کہ نگراں سیٹ اپ کی کون سی ایسی چیزیں تھیں جو کنٹینیو ضرور ہونی چاہیے آگے, جو آپ سمجھتے ہیں بہتر تھیں. دیکھیں, سب سے پہلی جو نگراں حکومت آئی, جو سب سے اچھا اس کا اقدام تھا کہ آرٹیفیشل کنٹرول آف US ڈالر اور فارن ایکسچینج کو انہوں نے ختم کر دیا. آرٹیفیشل کنٹرول سے کیا ہو رہا تھا کہ انٹر بینک ریٹ اور وہی جو اوپن مارکیٹ ریٹ کا بہت بڑا فرق پڑ گیا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہوا تھا کہ ایکسپورٹس کی کتنی پیمنٹس جو انہوں نے ایکسپورٹرز نے بھی منگوانی ہوتی تھی وہ بھی ہولڈ ہو گئی تھیں. دوسری جو عدنان صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ایمیٹنس جو پاکستانیوں نے کرنی تھی, جب 30 to 40 روپیز کا فرق ہوگا اور اس کو یہ بولا جائے گا کسی بھی شخص کو کہ تمہارے گھر میں یہ 30-40 روپیز کے فرق سے زیادہ اس کے گھر میں پہنچا دیا جائے گا, اور اس سے پہلے پہنچا دیا جائے گا, نہ کہ اس کو بینک جانا پڑے گا اور پھر کیا جائے گا, اور اس کو سہولیات بھی اور دی جائیں گی. اچھا, بہت سارے اس وقت ہمارے یہ اسٹیٹ بینک نے بولا کہ جی ہم پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے, کیوں ایسے کر رہے ہیں, کیوں نہیں ایمیٹنس بھیج رہے. لیکن پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی ہم لوگ اپنی عوام کو وہ دیں, مورد الزام دیں, نہیں. کسی بھی دنیا میں ایسا ہوتا تو وہ یہی چیزیں ہوتی جو پاکستان میں ادھر ہوئیں کہ کوئی بھی ایسے ریمیٹنس نہیں بھیجے گا. ہمیں ایسے اقدام کرنے ہوں گے, ایسی پالیسی بنانی ہوگی کہ انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں کوئی ایسا گیپ نہ ہو,
اور فورن ایکسچینج آرٹیفیشل کنٹرول اس کے اوپر نہ ہو. دوسری بات آپ نے جو کہا کہ اور ہمیں ایسی کیا چیزیں کرنی ہوں گی کہ جس سے ہماری اکنامی بڑھے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں میڈ ان پاکستان پہ زور دینا ہوگا. جب تک ہم لوگ جو امپورٹ کر رہے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان کا فرق وہ ایسے ہی مٹایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی امپورٹس جو ہیں وہ کم کر دیں. ایکسپورٹ بھی بڑھائیں لیکن اپنی امپورٹس کم کر دیں گے, اور جو چیزیں ابھی امپورٹ ہو رہی ہیں اس کی اگر سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری آ جائے گی, امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کے اوپر اگر ہم کام کریں گے تو وہ پھر ہماری آٹومیٹکلی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو فرق ہوگا وہ کم ہو جائے گا. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, ہمیں ایسے سیکٹر کے اوپر کام کرنا ہوگا کہ جن کا را مٹیریل ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے. فار ایگزامپل اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ پلاسٹکس کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ کسی اور اپنی پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں را مٹیریل امپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ, اس میں سب سے پہلی ہے آئی ٹی انڈسٹری. آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر ہمیں زور دینا ہوگا, اس کو پروموٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی پڑتی, کوئی را مٹیریل نہیں ہوتا. پھر ہمیں عدنان صاحب نے جو کہا کہ اپنی اوورسیز امپلائمنٹ جو ہمارا اسکل لیبر فورس ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے بھی ہمیں کسی چیز کی امپورٹ نہیں کرنی, ہمیں اپنا کوئی فورن ایکسچینج استعمال نہیں کرنا, صرف اور صرف ان کی ریمیٹنس ہی ہمیں آئیں گی, ان کی جو ہے فورن ایکسچینج ہی ہمیں آئے گا. تو ان دو سیکٹر کے اوپر اگر ہم لوگ کام کر لیں تو میرے خیال میں ہماری ایکسپورٹ بیشک نہ بڑھیں لیکن ہماری فورن ایکسچینج جو ہے وہ والا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. ریمیٹنسز بھیجنے کے لیے بھی تو وہی والی بات کہ ڈالر ریٹ میں اتنی فلکچویشن نظر آتی ہے کہ لوگ بھیجنے نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ ڈفرینس کی وجہ سے آپ اپنے پوری فورس بھیج بھی دیں تو وہ منی ہولڈ کریں, تو یہ ریگولیٹ ہونا ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ ثاقب صاحب آپ نے جو بات کی نا کہ دیکھیں آپ جو اپنی امپورٹس ہیں ان کو کم کریں, حالات تو ہماری یہاں تک آ گئے کہ پیاز ٹماٹر ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں, وہ تک تو ہمیں باہر سے منگانے کی نوبت آ جاتی ہے. کاٹن انڈسٹری آپ دیکھ لیں, شوگر ہم نے ایک وقت میں, تو مطلب آپ زرعی ملک ہو, آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی اتنی اسٹرانگ ہے, وہاں تک تو آپ اپنی جو ہے چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو یقیناً یہ, اور اس کا بہت بڑا جو مجھے ایسا لگتا ہے میری بہت ہی معمولی سی نالج کے مطابق کہ وہ بجلی, پانی, گیس انڈسٹریز کو فیسیلیٹیشن نہ ملنا, انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا, یہ سارے کور ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں ہم اپنی امپورٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ کرنی پڑی, ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. ڈو یو اگری ود دس؟ دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی نا, ہمیں ایگریکلچر کے اوپر بہت ہی توجہ دینی ہوگی. ہمیں اس کو میرا نہیں پروموٹ خیال کرنا خان ہوگا. صاحب کے علاوہ کسی اور نے اس پہ بات بھی کی کہ ہم اسے ایگریکلچرل کنٹری بنانا چاہتے ہیں. ہمارا اریگیشن سسٹم جو ہمارا ہے بیسٹ ان دا ورلڈ ہے. ابھی بھی جو اریگیشن سسٹم ہے ہمارا وہ بیسٹ ان دا ورلڈ ہے. اگر ہم آج بھی چاہیں اس کو صحیح طور پر ہمیں کارپوریٹ فارمنگ کی طرف آنا ہوگا, ہمیں اس پر نئی ٹیکنالوجی کو لانا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہم تو نیچرل اریگیشن سسٹم رکھتے ہیں. چائنا اور دیگر ممالک کو اگر ہم پڑھیں اور ماڈیولز اس کے دیکھیں تو وہ لوگ آرٹیفیشل اریگیشن سسٹم پہ گئے ہیں اور اس کے تھرو جو ہے پروڈکشن ڈرپنگ سسٹم سے ان کی وہ اریگیشن ہو رہی ہے وہاں پر. اور ہمیں دوسری طرف ہمیں جو ہے وہ اپنی جو ییلڈ ہے, ہماری ابھی بھی ییلڈ جو ہے وہ انڈیا سے جتنی ییلڈ وہ حاصل کرتا ہے ہر اسکوائر میٹر, ہماری اس سے آدھی ہمیں مل رہی ہے. تو ہمیں اس کو بنانا ہے. اور جو ایگریکلچر اور جو فوڈ ہے نا, فوڈ کی ڈیمانڈ اس وقت پوری دنیا میں ہے. اور ہمیں ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے ہم کبھی ویٹ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی پیاز امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو ہمیں ختم کرنا. آگے آنے والی جو دور کی جنگیں ہیں وہ ہیں ہی پانی اور جو ہے فوڈ کے اوپر ہے, اور ہم ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ان چیزوں پر فوکس نہیں کر رہے. یقیناً یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, ضرور نوٹیبل اس کو رکھیے گا کہ جب بھی آپ ان چیزوں کو پروجیکٹ کریں تو اس حوالے سے ضرور بات ہو کہ ایگریکلچر پہ کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہاں فیسیلیٹیشن ہو تو ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. کمنگ ٹو دا ریمیٹنسز, کیونکہ آپ کے جانرا میں وہ پوائنٹ اگر آپ سے مس ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ نہیں اس بارے میں بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم ریمیٹنسز کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے پاکستان اکانومی کے اندر. اس میں کتنا ڈفرینس نظر آیا ڈالر فلکچویشن کی وجہ سے, اور ابھی بھی کتنا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. آپ کی مجھے وہ بات ضرور یاد ہے کہ ہم یہ جو قرضے ہیں ہمارے, یہ صرف اپنی ریمیٹنسز, ڈالر ریٹ اور ان چیزوں کو ہی کنٹرول کر لیں یا اوورسیز امپلائمنٹ پہ ہی فوکس کر لیں تو یہ بہت آسانی سے اتر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے انڈسٹری کا لگنا بہت ضروری ہے. اب ہمارے پاس انڈسٹری بھی ہے, سب کچھ ہے, اور وہ اپنے فل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی.
اب دوسرا پورشن ہمارا آ جاتا ہے پھر ریمیٹنس. ہمارے پاس جو را جو ہے ہمارے پاس ہماری یوتھ ہے. اب 55% یوتھ جو ہے اب ہم نے اس کو سکلڈ کر کے باہر بھیج رہے ہیں. ہم جتنی ہماری ایسوسیشن کی ہم لوگوں کی کیپیسٹی ہے اس کی بیسس کے اوپر تو ہم سے تقریباً 8-8.5 لاکھ ورک فورس ہم بھیج رہے ہیں, اور پچھلے 2-3 سال سے ہم نے وہی ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا. صحیح. لیکن ایز پر آور انالیسز کہ ہم اس ٹائم پہ بھی پاکستان سے 14 سے 15 لاکھ ورک فورس ایزیلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں 2024 میں, اور اس سے ریمیٹنسز 36 سے 37 ارب ڈالر آ سکتے ہیں. دیکھیں جو آرمی چیف نے جو اقدام کیا ہنڈی حوالہ کے خلاف, جو کریک ڈاؤنز ہوئے, وہ بہت اچھا سائن تھا. SIFC کی طرف سے ڈیسیژنز ایگریکلچر کے بہت اچھے سائن تھے. اب دیکھیں اب اس چیز کو کنٹینیو تو ٹھیک ہے آپ رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو اویلیبلٹی آف دا یوتھ ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے یہ سوچنا پڑے گا. ہماری بیوروکریسی کو بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ آنا پڑے گا, کیونکہ ہماری بیوروکریسی ایسے ہمارے سیکٹرز ہیں جو کہ ہم کب سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں یورپین سیکٹر کے اندر ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں, ہمیں ادھر آن بورڈ لیا جائے. اور اگر ہمارے جاپان اور دوسرے سیکٹرز کے اندر جو نیگلیجنس ہو رہی ہے ہماری اتھارٹیز کی طرف سے, اگر اس نیگلیجنس کو چھوڑ دیا جائے اور ہمیں آن بورڈ لے لیا جائے تو میں آپ کو ایشور کر سکتا ہوں ہم 5 سے 6 لاکھ ورک فورس کو بھیج سکیں گے. ادھر جو بچہ آپ کا انلیگل چینل سے جا رہا تھا یورپ, اس کو ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. آپ کی ریمیٹنسز 7 سے 8 ارب ڈالر کو بڑھا دیں گے, اور یہی ریمیٹنسز آپ کی دیکھیں اکانومی کی اسٹیبلٹی کے اندر بھی عمل دخل اس کا آئے گا, اور 5 سے 6 لاکھ ہم یوتھ بھی بھیج دیں گے باہر, اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ. ہمارے ادھر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ آج بچہ ہمارا جو ہے نا اسکلز بھی نہیں سیکھنا چاہتا. یہ ہماری یوتھ کے اندر تھوڑی سی کمی ہے کہ ہمیں خود بھی آن بورڈ آنا پڑے گا. ہمارے جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کو جو بے روزگار ہے اس کو ایٹ لیسٹ ٹریننگ دے دیں. بالکل. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں عدنان صاحب کہ چلیں بہت ساری باتیں ہم تنقید تو یقیناً کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی سطح پر نہیں تو صحیح. انہوں نے بھی خیر ووکیشنل پروگرامز شروع تو کیا ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ ہمیں ایگریسولی ہمیں بہت ساری جماعتیں ایسی بھی کراچی میں اس وقت نظر آ رہی ہیں جو ٹریننگز دے رہی ہیں, جنہوں نے, اور پھر گورنر سندھ نے بھی ابھی جو ہے وہ کورسز کرانے کے لیے جو فورن انسٹرکٹرز ہیں ان کو بھی بلایا ہے کہ ان بچوں کو اسکل کیا جائے. تو اب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور میرا یہ خیال ہے شاید کیونکہ اب جو پروجیکشن ہے اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ IT انڈسٹری پر بھی ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم اوورسیز امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو IT سیکٹر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ساری فیلڈز آر ان ہائیلی ان ڈیمانڈ. اینڈ دین سیکنڈ ایگریکلچر پہ فوکس کرنا ہے, بزنس کمیونٹی کے مسائل اینڈ بیسک یوٹیلیٹیز اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ کور ایشوز ہیں جو کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس سے ڈسکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, تبھی پاکستان کی اکنامک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے اور بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. بات سادہ زبان میں سادہ لوگوں کے لیے یہ کہ جب بزنس کمیونٹی کو ریلیف ملتا ہے تو ہماری اکانومی کو ریلیف ملتا ہے, اینڈ دین الٹیمیٹلی مہنگائی پر اور جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ہونے چاہیے اور عوام کو فائدہ ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں پر اس کا اثر آنا شروع ہوتا ہے. یہ سادہ زبان میں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ثاقب صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. عدنان پراچا صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا شو. اینڈ اشرف صاحب آپ کا شکریہ کیے بغیر ایسے جا سکتے ہیں. تھینک یو آل فار کمنگ ان دا شو. یہاں پر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. ہم نے دیکھا کہ کل بھی ایک خبر آئی جس پر ضرور تشویش کا اظہار ہوا, کیونکہ جو صفورہ ٹاؤن انتظامیہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو درخت ہیں آلریڈی, اور خاص طور پہ جو ویدر چینجز ہمیں نظر آ رہے ہیں, انوائرمنٹل چینجز نظر آ رہے ہیں, اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گرینری ہو, زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تو اسموگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کل ایک میجر نظر آیا ہمیں کہ اس نے گلستان جوہر میں جو سینکڑوں درخت ہیں ان کو راتوں رات کاٹ دیا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سٹی 21 پر اس کے حوالے سے جو نا خبر بھی چلی اور وہ ہم نے دکھایا بھی کہ کس طرح سے جو نا اس کو اجاڑ بنا دیا گیا, اور صفورہ ٹاؤن سے جاری جو درختوں کی کٹائی ہے اس کا خط بھی حاصل کر لیا گیا. لیکن ایسا کیوں کیا گیا, کوئی ایسا ریزن ابھی جو ہے وہ اجازت نامہ دینے کا بھی کوئی جو ہے اختیار نہیں آیا ڈائریکٹر ایچ او کا, وہ ساری چیزیں سامنے لے کر آئے. لیکن بات یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو ریڈ لائن کے سلسلے میں کام جاری تھا تو اس حوالے سے بھی ملیر ہالٹ سے لے کر اور جو ماڈل ٹاؤن اور
ملیر کینٹ پہ جو سڑک جاتی ہے اور ہائی وے تک، وہاں پر کافی سارے درخت لگے ہوئے تھے. تو وہ جو ماڈل کالونی اور صفورہ سے روڈ جو کنیکٹ ہو رہا ہے وہاں پر بھی بہت سارے درختوں کو کاٹا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ پروجیکٹ میں آنے والے دنوں میں ان کو، جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو درخت لگائے جائیں گے. چلیں وہ تو دیکھیں گے کہ جب اس پروجیکٹ کو بھی مکمل ہو جانا چاہیے تھا، وہ بھی لنگر آن ہو رہا ہے، کب وہ ختم ہوگا، کب وہ درخت لگیں گے. تو وہ ساری چیزیں، بڑے بڑے درخت تھے. تو ان تمام چیزوں کا جو اسپیکٹ ہے اور امپیکٹ ہے وہ یقیناً ہماری آب و ہوا پر آتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آلودگی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ٹریفک اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے مزید آلودگی بڑھ رہی ہے. تو کیسے کنٹرول ہوگا؟ انوائرمنٹل چینجز بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ انوائرمنٹلسٹ اور ہارٹیکلچرلسٹ موجود ہیں. مسلم رضا سید صاحب، ویلکم کرتے ہیں شو میں. السلام علیکم مسلم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آل ویل ان کنٹرول ایز یوزول. الحمدللہ آپ تو ان کنٹرول ہیں، لیکن اس وقت جو ہماری یہاں انوائرمنٹل سچویشن ہے یا پولیوشن ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم ان کو کنٹرول کرنے کے میجرز کریں، ہمیں جب ایسی خبریں سامنے آتی ہیں تو مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ایک درخت جب آپ کاٹتے ہیں، ایک پودا بھی نہیں، ایک جھاڑ بھی نہیں آپ کاٹ رہے ہیں، درخت وہ سالوں میں جو ہے وہ بڑھتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے یہاں انفراسٹرکچر یا پلاننگ نظر نہیں آتی، یا آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں ضرورت ہے اور کیا چینجز ہوں گے ان درختوں کو کاٹنے کے؟ دیکھو رمشا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرائمری کا بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمارا جو فارسٹ کور ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا کا ایک فارمولہ ہے جو انہوں نے ایک فینومینا طے کر لیا ہے کہ کسی بھی ملک میں 25% جنگلات کا ہونا ضروری ہے. 25%، ٹھیک ہے نا. جیسے پاکستان اور ہندوستان جب بنا تھا تو ہمارے پاس 33% انڈیا کے پاس فارسٹ تھا اور 33% ہمارے پاس تھا یہاں پر، ٹھیک ہے نا. آج انفارچونیٹلی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کہ انڈیا نے تو اپنے ہمارا برابر کا ملک تھا، 22% اس نے اپنے مینٹین کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اس وقت الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے، 2.5 ہمارا فارسٹ رہ گیا، صرف 2.5%. اب 2.5% فارسٹ ہوگا تو اندازہ سے لگاؤ، جیسے ابھی جو میں نے انٹرو میں کہا تم نے سے پہلے کہ جتنی پولوشن ہے، یعنی یہ تو درختوں کا کام کیا ہے؟ درختوں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو موئسچر دیتے ہیں، درختوں کا کام یہ ہے کہ آپ کو آکسیجن دیتے ہیں، درختوں کا کام ہے آپ کو کہ انوائرمنٹ کو پیوریفائی کرتے ہیں. وہ اگر ہم درختوں کو اس بے دردی سے کاٹیں گے، میں نے اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آج کل پوری دنیا میں یہ بات نہیں کہ یو ہیو گاٹ اے لیموزین اینڈ آئی ہیو گاٹ اے فارم ہاؤس، بگ فارم ہاؤس. اب یہ چیزیں نہیں. اس وقت جو سروائیول ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے کہ اگر آپ کی انوائرمنٹ ادھر بگڑ گئی نا تو سب سے بڑا جس کا بیڈ امپیکٹ آئے گا وہ آپ کے فوڈ پر آئے گا، فوڈ سیکورٹی پہ آئے گا. یعنی آپ کو کھانا نہیں ملے گا. جب آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو میری لیموزین کس کام آئے گی؟ آپ کا فارم ہاؤس کس کام آئے گا؟ دنیا آج دیکھو 15-20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پہ اپنے لیول پہ تھرو کر رہے ہیں آواز کو اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی انوائرمنٹ کو، ماحول کو صحیح رکھو. حالانکہ پاکستان کا جو کاربن ایمیشن، سب بچے آج کل ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو آلودگی ہوتی ہے، جو کاربن بیسیکلی آلودگی کا باعث بنتا ہے نا، پاکستان کا کنٹریبیوشن 1% ہے خالی. پوری دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں کا کنٹریبیوشن. لیکن کیا کریں کہ یہ جو نیچرل آفات آتی ہیں نا، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی. وہ ایک ہے نا شعر کے، برسات کا بادل تو دیوانہ ہے کیا جانے، کس راہ سے بچنا ہے، کس چھت کو بھگونا ہے. تو جب اس طرح کی کوئی کلیمٹی آئے گی نا تو یہ نہیں دیکھے گی کہ رمشا بڑی انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں اور مسلم رضا سید انوائرمنٹ کے دشمن ہیں تو ان کو مسلم رضا سید کو تباہ کر دو اور رمشا کو بچا لو. نہیں، پھر رمشا آپ بھی جائیں گی، میں بھی جاؤں گا ساتھ میں. تو اب دیکھیں سلسلہ یہ کہ ہمارا کراچی جو ہے بیسیکلی از اے میٹروپولیٹن سٹی، ایک میگا سٹی نا، بہت بڑا شہر ہے. اب اس شہر میں نیچرلی جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ چلتا رہتا ہے، امپروو بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں جو فقدان ہے وہ ہماری منصوبہ بندی کا ہے، لیک آف پلاننگ. اب جب آپ اتنے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جب آپ پلان آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ترقی یافتہ ملکوں میں کیا مطلب، ایون ترقی پذیر ملکوں میں ایک بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک ٹری ٹرانسپلانٹر رکھ لیا ہے. اس کا کیا کام ہے؟ ایک درخت جو 5 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اللہ کا نظام ہے کہ جو انڈر واٹر ٹیبل ہوتا ہے، یعنی زمین کا جو آبی ذخیرہ ہوتا ہے، اس سے وہ اپنی نرچرنگ لے رہا ہوتا ہے، اس سے پانی کو لے رہا ہوتا ہے، اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے اس سے، اور ہمیں اس کو کوئی بھی لک آفٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ اللہ قدرت پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جب انہوں نے اس طرح کے ہوتے ہیں، کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ ہمیں روڈ کو چوڑا کرنا ہے، ہمیں کوئی بس چلانی ہے، تو کیا کرتے ہیں، وہ درختوں کو اکھاڑتے ہیں اور اکھاڑ کے ان کو الگ رکھ دیتے ہیں. جب وہ کام ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے واپس
وہ پلانٹر اٹھاتا ہے اور واپس کو لگا دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فارسٹ کور ہے وہ آپ کا بچ جاتا ہے. ابھی یہی تو میں نے بات کی نا کہ دیکھیں کہ ایک پودا چلیں آپ پھر بھی لگا لیں گے لیکن آپ پورے درخت سالوں پرانے نکالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. اب اگر آپ پودا لگا بھی دیں گے تو ان کو پروان چڑھنے میں, ان کو انوائرمنٹ میں اپنا کنٹریبیوشن پے کرنے میں بھی آپ کو سالوں چاہیے. آپ 10-12 سال پیچھے چلے جاتے ہیں 4 سڑکوں سے درخت اکھاڑ کے. میں I 100% agree with your point of view کہ دیکھیں درخت تو وہ نرچرنگ جو ہے نا وہ تو ہمیں پہلے ابتدائی جو 4-5 سال ہوتے ہیں اس میں درخت کی دیکھ بھال ہوتی ہے. اس کے بعد تو پھر خود درخت بیچارہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا ہے, اس بلکہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے, صرف دے رہا ہوتا ہے, مانگتا کچھ بھی نہیں. لیکن اب چونکہ معاشرہ جو ہے ہمارا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں معاشرہ بنتا کیسے ہے. اگر آپ گراس روٹ لیول سے سمجھائیں لوگوں کو تو تب وہ پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں, جیسے مجھ سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہاؤ یو آر ویری انوائرمنٹ فرینڈلی, وائی, تو میں کہتا ہوں یہ میں نے اپنی ماں اور اپنی باپ سے سیکھا کہ جب میں ایک بڑے گھر میں رہتا تھا وہاں بہت سے درخت لگے ہوئے کرتے تھے. آئی یوز ٹو پلک سم موتیا, اور میں جا کے اپنی ماں کو دیتا تھا, گفٹ کرتا تھا. وہ کہتی نہیں مجھے 4-5 پھول نہیں چاہیے, مجھے 1 پھول چاہیے خالی. تو آپ جب جاؤ تو 1 پھول توڑو خالی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ گراس روٹ لیول سے تربیت ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں جو اس طرح بڑا فقدان یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں, بار بار کہتا رہوں گا کہ ہمیں اسکولوں کی سطح پر ایک مینڈیٹری سبجیکٹ بنانا چاہیے کہ بچوں کو ہمیں گارڈننگ بتائیں, بچوں کو ہم بتائیں کہ کیسے درخت لگایا جاتا ہے. جبکہ پوری دنیا میں آئی ہیو بین آل اوور دا ورلڈ, اور میں وہاں پر دیکھ کے حیرت پڑ جاتا تھا کہ جب وہاں کے بچے ادھر آتے ہیں تو کبھی دیکھا ہے تم نے بچوں کو لٹرنگ کریں, وہ چوئنگم بھی کھائیں گے تو ہاتھ میں چوئنگم پکڑ کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں وی کانٹ فائنڈ ان آور لٹر باکس. ایسا ہی ہے بالکل. تو یہ کیا ہے, یہ وہ گراس روٹ لیول سے تربیت مل رہی ہے. بلکہ اب تو دنیا یہاں تک پر چلی گئی ہے کہ انہوں نے ڈفرینٹ, ہم تو ایک ڈسٹ بن نہیں رکھ پا رہے, دنیا میں تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جی جناب آپ نے ریسائیکل پروڈکٹس کے لیے الگ بن لگا دیا ہے, جو ہے آپ کا ایگریکلچر یا کھاد بن سکتا ہے, اس کے لیے آپ نے نیچرل جو آپ کا کچرا ہے جیسے سبزی پھلوں کا کچرا وہ آپ الگ ڈسٹ بنز ہیں, ڈسپوز آف کرنے کے طریقے انہوں نے بتا دیے. اس میں جو میٹل پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, اس میں جو ہمارے پاس ایک ڈسٹ بن اویلیبل نہیں ہے گھروں کے باہر. اصل میں بات ہے کہ ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ ایرا جو ہے نا, یہ دور جو ہے وہ ری سائیکلنگ اور ری یوز دور ہے. ایسا ہی ہے, آپ کو کوئی چیز کو پھینکنا نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. آپ ہر چیز کو پوری دنیا میں, اور آپ میں بتاؤں کہ میں چونکہ آئی ہیو گاٹ اے سارٹ آف ایک میں نے گرین فورس بنائی ہے ہیپی ہوم اسکول میں, اور وہ ہم اسی لیول پہ میں آگے اسکولوں کو بھی انڈلج کرتا ہوں کہ بھائی وہ بھی موٹیویٹ ہوں اس میں, اور اپنے اسکول میں اس طرح کی بچوں کو گراس روٹ لیول سے بتانا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جب ایک دفعہ نیشن تیار ہو جائے گی نا, کیونکہ پچھلے 40 سال جو گزرے نا اس میں ہم لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا 4 ڈیکیڈز میں, اور آج اس کا خمیازہ ہم اس لیے بھگت رہے ہیں کہ ہم میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارا 1% ایمیشن ضرور ہے, لیکن ہمیں مائکرو لیول پر, میکرو لیول کی بات نہیں کر رہا. میکرو لیول کا مطلب کہ پوری دنیا اگر واپس سمٹے گی, مطلب اس کی طرف آئے گی تو ہم اس سے ہمیں فرق پڑے گا. نہیں, ہم دنیا کو کے ڈومین کو چینج نہیں کر سکتے, ہمیں مائکرو لیول پہ اپنا کام کرنا ہے, نہیں مطلب اپنے حصے کا کام کرنا ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں نا, اب جب اسکول کریکولمس کی ہم بات کرتے ہیں تو اب ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اب ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ میں کیا ہے, میں نے بھی اپنے بچے کی کتاب میں دیکھا اور ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں سائنس کی کتاب میں کہ جی روٹ, اسٹیم, لیف اور آل فلاور اینڈ آل پارٹس آف دا پلانٹ. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آپ آل پارٹس آف دا پلانٹ پڑھا بھی دیں اور اس سے ایک پودا لگوا بھی دیں. آج آپ بیج بتائیں, آج آپ ان کو اسٹیم بتائیں, آج پودا لگانا بتائیں, اور جب وہ پودا اپنے ہاتھ سے پکڑ کے لگائیں گے تو ان کو پارٹس آف دا پلانٹ بھی یاد ہو جائیں گے. تو وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی ہم بات تو بہت کر رہے ہیں, چرچا بہت کرتے ہیں, کروا بھی لی جا رہی ہے بہت سارے اسکولز میں, لیکن ہم بہت آسان طریقوں سے بھی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت مہنگا ہو, ایک گملہ اور ایک بیج اور ایک چھوٹے پودے سے بھی یہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں, اور اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوگا اوور آل. میں اس میں سننے والوں دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں میں ایک آج پورے اپنے وثوق سے ایک بات کرتا ہوں کہ بیکاز میرا ایک روف ٹاپ گارڈن ہے, بہت میں نے اس کو کیا ہوا, بہت لوگوں کو میں نے انسپائر کیا ہوا اس پہ, اور بہت لوگ اس پر آ گئے ہیں. کیونکہ اب دیکھو دنیا میں ورٹیکل گروتھ ہو رہی ہے, ہاریزونٹل گروتھ ختم ہو گئی, عمودی بالکل جگہ ہی نہیں ہے. ہاں, تو اس سے کیا ہے کہ جاپان ہو گیا, تھائی لینڈ ہو گیا, یہ تمام سنگاپور ہو گیا, ان لوگوں نے اپنی بلڈنگز کو گرین کر دیا ہے. اس سے کیا ہے کہ دے آر پروڈیوسنگ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ ٹنز آف آکسیجن. مطلب اب پاکستان میں تم خود دیکھو کہ کراچی میں
ہائی رائز بلڈنگ کا جمعہ بازار ہے نا, لیکن اس ہوتا کیا کہ ہر ہائی رائز بلڈنگ جو بنتی ہے نا, اس سے پہلے وہاں ایک درخت, وہاں ایک گھر ہوتا ہے, اس گھر میں درخت بھی لگے ہوتے ہیں, لیکن جب ہائی رائز بلڈنگ بنتی ہے تو ہم اس کو ڈیمالش کرتے ہیں, درختوں کو چاپ آف کر دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو میرا پیغام ہے کہ دیکھیں جس طرح دنیا میں یہ ہے کہ اگر آپ پارکنگ فیسلٹی نہیں دیں تو یو آر ناٹ ایبل ٹو کیری آن یور کنسٹرکشن. تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کمپلشن دیں. آپ جو یہاں کی جو بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کہیں گے ہر بلڈنگ کی جو ہائی رائز بن رہی ہے اس کے اوپر ایک روف ٹاپ آرگنائز کرنا پڑے گا. اچھا, جب آپ نے یہ مثال دی ہے تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی, ملیشیا جانے کا اتفاق ہوا تو کوالالمپور میں بہت ساری جو ہے نا بلڈنگز اب بنائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں ابھی تک اتنا گرین ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے. اب وہ کراچی جیسا اس سے زیادہ بزی جو ہے وہ شہر ہے, سڑکیں بھی مستقل بن رہی ہوتی ہیں, بلڈنگز بھی بن رہی ہیں, بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, لیکن مجھے ایک چیز نے بہت زیادہ وہاں انسپائر کیا تھا, وہ یہ تھی کہ انہوں نے اتنے موٹے موٹے درخت تھے, اس کا مطلب وہ کتنے سالوں پرانے ہوں گے. انہوں نے بلڈنگ بنا دی, 45 سال پرانا, انہوں نے بلڈنگ بنا دی, لیکن بلڈنگ کو ڈیزائن اس طرح سے کیا کہ اس کو ٹیڑھا میڑھا تو کیا, لیکن وہ درخت وہیں کا وہیں موجود ہے, کہیں سینٹر میں دے دیا. روڈز پر بھی جو درخت ہیں تو انہوں نے روڈ ہی ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ انہیں اپنا جو ہے وہ درخت نہیں اکھاڑنا پڑا. مجھے اتنا انسپائرنگ لگا کہ یار یہ کیسے اپنا جو ایسٹ ہے اس کو بچا رہے ہیں, اور ہماری حکومتوں کو دیکھیں. بالکل, دیکھو ہوتا کیا ہے کہ ان کو ان تمام چیزوں کی اہمیت کی افادیت کا احساس ہے, اس لیے کہ وہ پیدائش سے ان کی گرومنگ ہوئی ہے. اس طرح ہماری گرومنگ نہیں ہوئی ہے. ہم 40 سال سے ایک عجیب و غریب قسم کے ایرا میں رہے جس میں شاید 2 کے 4 4 کے 8 بنانے کے چکروں میں تھے. تو یہ چیزیں بڑی فیکٹ ہیں. اور اب جہاں تم نے سوال یہ کیا کہ ہم کیسے درختوں کو اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں خدا را یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں, بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. آپ پلاننگ کر رہے ہیں, ایک دیکھو ٹری ٹرانسپلانٹر جو ہے اس کا میں آج بتا دوں, میرا خیال ہے کوئی مخیر انسان وہ اس کو سن رہا ہو اس پروگرام کو, اس کی جو بیسک اس کی جو بلیڈز ہیں وہ صرف آپ امپورٹ کریں گے, باقی پوری اس کی جو اٹیچمنٹس ہیں وہ سب یہیں پہ گجرات میں بن جاتی ہیں, اس کے ساتھ گاڑی بھی بن جاتی ہے. تو کوئی اتنا مہنگا معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی سوچے کہ ہم یہ کر لیں تو ایک بہت بڑی ہم اس سے سمجھ لو کہ اس سے بچ سکتے ہیں کہ اتنے درخت بے دردی سے اکھاڑ کے پھینکے جا رہے ہیں. اور اس میں دیکھو گے, اس میں بھی میں بتا دوں کہ بہت لوگ انوالو ہیں اس سینس میں کہ جب درخت ایک بڑا بند درخت ہو جاتا ہے تو اس میں ٹمبر, فیول, فوڈر, یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کی سورس مل رہی ہوتی ہے. تو لوگ جو ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, ایسے بہت سی کالی بھیڑیں ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ چلو درخت کا ایک ایسا کرو کہ اڑا دو ساری درختوں کو. آج پتہ ہے کہ جو باربیکیو جو بنتا ہے اس کی جو لکڑی جلتی ہے وہ لکڑی بھی اس وقت 50 روپے کلو مل رہی ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ایک بڑا درخت آپ کاٹتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, اور کوئی بھی اس درخت کو جب استعمال کر رہا ہوتا ہے تو کتنے 1000 روپیز کو مل رہے ہوتے ہیں اس سے. تو یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو. لیکن کیا ہے کہ بہت اچھے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو بڑے کنسرن ہیں, جو کام بھی کر رہے ہیں, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جس کو آپ دیکھیں, ان لوگوں کو انڈلج کریں ان میں. اور دیکھو آج کل سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے, بہت سی چیزیں ایسی جو ہمارے یہاں ایولز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور بڑی جلدی لائم لائٹ پہ آ جاتی ہے چیزیں. تو یہ بہت بڑا اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم اس ایرا میں ہیں کہ جہاں پر ہم کوئی ایسی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً غلط کام ایکسپوز ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کو سدھار سکتے ہیں اور اس کو بچا سکتے ہیں. لیکن ایکسپوز کرنے کے لیے بھی نا وہ سینس چاہیے عوام کے پاس بھی اور ہمارے لوگوں کے اندر بھی کہ اس چیز کو سمجھیں کہ کتنا پینفل پروسیس ہے. اور کل جیسی میں نے خبر دیکھی تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ یہ پہلے بھی ہوا, اور یہ ماڈل ٹاؤن والی سڑک کر کے وہاں پر بھی جب وہ کٹا تھا تو اس ایک تو سڑک کا جو ہے نا وہ شکل اور نقشے ہی بدل گیا تھا. اتنا افسوس ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے, اور ابھی تک وہ کام مکمل نہیں ہوا ہے. تو یہ ویری شارٹلی مجھے خطۂ جو ہے نا سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اگر ہم ان کو اچھی غذا نہیں دے پا رہے تو کم از کم اس کو آب و ہوا تو اچھی دے دینا کہ اپنی صحت کو کس طرح مینٹین کریں گے. ایک اڈلٹریشن میں سب چیزوں میں ملاوٹ کی چیزیں کھائیں اور اس کے ساتھ جو انوائرمنٹ میں زندہ ہیں وہ بھی ملاوٹ والی انوائرمنٹ ہے. کم از کم یہ کر لیں کہ انوائرمنٹ بہتر کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے. ماحول دوست ہونا یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ جملے اور سلوگنز نہیں ہیں, ہمیں بھی ہونا پڑے گا. اور ہماری حکومت کو بھی یہ خدا رہا اس کو سیریس لے لیں کہ آپ انفراسٹرکچر پہ کام کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے اگر وہ سڑکوں پر درخت پرانے موجود بھی آپ کو ایکسپینشنز بھی کرنا ہے تو پھر وہ جو آپ نے آئیڈیا دیا کہ وہ جو ٹرانسپیرنٹ کیا
ٹرانسپلانٹر جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقوں سے درختوں کو پریزرو کر کے ان کو ری لوکیٹ کر سکتے ہیں. یا پھر آپ دنیا کے ماڈلس کو خودارہ پڑھ لیجئے کہ ان کی اچھے جو شہر ہیں ان میں کیسے ایکسپینشنز ہوتی ہیں, کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ کیسے اپنی جو گرینری ہے اس کو سیو کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم سے زیادہ یہ جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں دنیا اور ممالک کے سفر کرتے ہیں, لیکن سفر کرنے کے ساتھ ساتھ خدارہ اپنی جو آبزرویشنز ہیں ان کو بھی کھولیں اور جو ملک ہے اس کو بچانے کی ہر طرح سے کوشش کریں. گرینری جب تک ہم نہیں کریں گے انڈیویجول سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی, تو آگے آنے والا وقت مشکل اور مشکل ہو جائے گا اور سانس لینا بھی محال کہتے ہیں نا وہ ہو جائے گا. تو وہ اللہ نہ کرے کہ اس وہ نوبت آئے. بہرحال ہمیں اسموگ سے بھی بچنا ہے, اپنی پالوشن سے بھی بچنا ہے, تو درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کریں. تھینک یو سو مچ. مسلم رضا سید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. اور جناب اب ہم بات کریں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں جن پہ ہم اکثر شوز میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور جیسی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزانہ لوگوں کے اندر بہت سارے ایشوز ہو رہے ہیں اور ہیلتھ ایشوز, انوائرمنٹل ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پر بھی بات کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جو ذہنی اور جو دماغی امراض ہیں ان کو ایک تو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کی تشخیص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب بھی ہم کسی کو ایسی سچویشن میں, کسی کو ایسی پرابلم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ شخص ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کمپلیکیشن ہے یا اس کو یہ پرابلم ہے. لیکن مینٹل اسٹریس اتنا بڑھ گیا ہے حالات کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, کہ ہم ہر شخص اس میں کسی نہ کسی طرح سے مبتلا نظر آ رہا ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو ذہنی دماغی امراض ہوتے ہیں, اس کو مرض کہا جائے, کیا سچویشنز کہا جائے, لیکن بہرحال ان کو ایڈریس کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, ان کی جانچ پڑتال کتنی زیادہ ضروری ہے اور ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتی ہوں. ڈاکٹر عروسہ طالب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آپ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں اور چیف میڈیکل آفیسر بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید. اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو ہے عاطف علی صاحب بھی موجود ہیں. آپ رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, فلم میکر ہیں, ڈاکیومنٹری میکر ہیں اور اس وقت ڈاکیومنٹریز پہ کام کریں جو کہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے بھی ایک ڈاکیومنٹری کریٹ کر رہے ہیں, کیا ہوگا اس پہ بھی بات ہوگی. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فائزہ رحمان بھی ہیں. آپ سینئر ریزیڈنٹ ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز JPMC. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. تو سب سے پہلے عروسہ, ہماری یہاں یہ چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں ہم کہ ہم مینٹل اسٹریس میں ہیں, ذہنی امراض, اور جس کو کہہ بھی دو وہ کہتا ہے میں کیا پاگل ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کرنا کتنی زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ کون سی ایسی کمپلیکیشنز آپ زیادہ تر لوگوں میں اس وقت دیکھ رہے ہیں, ایڈریس کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس نمبر ون. اور اتنے سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اٹس اے کمینڈیبل جاب کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. بالکل ہے. ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذہنی امراض کیا ہیں اور کس کو ہو سکتے ہیں, کس کو نہیں ہو سکتے. سو جو کرنٹ اسٹیٹس ہیں گلوبل, پوری دنیا میں ہر 4 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی ذہنی امراض کا شکار ہو سکتا ہے. سو ہمارے یہاں ایوریج فیملی سائز کیا ہے, 4 سے 6 لوگوں کا. سو اس کا مطلب ہے یہ میں بات جو کر رہی ہوں یہ کسی XYZ کی نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے گھروں کی بات ہے. اور جب آپ کے اپنے گھر تک مسئلہ ہو تو پھر تو آپ کو تھوڑا سا ارجنسی کریٹ ہونی چاہیے کہ ایک انٹرسٹ بھی آنا چاہیے اور ایک ٹیگ الانگ بھی آنا چاہیے کہ سب لوگوں کو اس سے مل کے کام کرنا ہے. ذہنی امراض کی علامات بہت ویری کرتی ہیں اور جو کامن بیماریاں ہیں اس میں وہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہیں. آپ نے ہر شخص کو سنا ہوگا بہت ٹینشن ہے, بہت ڈپریشن ہو رہا ہے, بٹ کلینکلی کیا وہ ڈپریشن ہے, کلینکلی کیا وہ انگزائٹی ہے, اس چیز کے لیے آپ کو مستند اداروں اور مستند ڈاکٹرز کے پاس جا کے تشخیص کرانی چاہیے. سو اب بہت بڑھا ہوا ہے مینٹل النس کا انسیڈنس بہت بڑھ گیا ہے. کووڈ کے بعد لوگوں کو اویئرنیس بھی آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ایکنالج بھی کیا ہے یہ فیکٹ کہ بالکل ذہنی امراض کچھ ہیں جو کہ توجہ طلب مسئلہ ہے. جیسے کہ آپ بلڈ پریشر, شوگر اور باقی جسمانی بیماریوں کا علاج کراتے ہیں, بالکل اسی طرح ذہنی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے اور ہونا چاہیے.
صحیح. اچھا فائزہ, مجھے یہاں پر یہ لگتا ہے کہ جو اپنا ذہن بھی اس حوالے سے بنانا پڑے گا, کیونکہ ہماری یہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے کہ جی دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے. بھائی وہ بھی ایک پارٹ آف دا ہیومن باڈی ہے, ایک آرگن ہے جس میں کوئی نہ کوئی ڈسرپشن ہو سکتی ہے. اور پھر میں بات کروں کہ اسٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, پریشر چیزوں کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. چھوٹے بچوں سے لے کر جب آپ اٹھانا شروع کریں تو ان کے اوپر کتابوں کا بوجھ, پڑھائی کا بوجھ. ہم نے خودکشیوں تک دیکھا اسکول کے بچوں کو, کالجز کے بچوں کو کرتے ہوئے, تو وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. وہ یقیناً وہ دماغی طور پر اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر آج کل اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو بہت سارے چیلنجز ہیں. پیسے کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اس کے علاوہ جو ہے جابز ریلیٹڈ ایشوز ہیں, مہنگائی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں دماغ کو تو یقیناً اثر انداز کرتی ہیں. ایڈریس ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. تھینک یو, آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی, اور اگین بہت شکریہ کہ اس طرف آپ پروگرام کر بھی رہے ہیں. اسی ڈاکٹر عروسہ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ مینشن کروں گی, جیسے ڈاکٹر عروسہ اسٹیٹس کی بات کر رہی تھی نا, آپ نے کہا دماغ بھی بیمار ہو سکتا ہے. دماغ سے زیادہ ہم اگر اس طرف آئیں کہ ذہن, دماغ تو نظر آتا ہے نا, ایک آرگن ہے جو جس کو آپ نے دیکھا ہوا ہے, جس کے خد و خال پہچانتے ہیں آپ, لیکن ذہن ایک ایسی چیز ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ نفسیات کی بیماری, اچھا کیونکہ کوئی دکھنے میں نہیں آتی نا, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ ایکس رے پہ ویژولائز کر سکیں. آپ کے پھیپھڑے میں کھانسی آ رہی ہے, پھیپھڑے کا ایکس رے کیا, نظر آ گیا ہاں بھائی یہاں انفیکشن ہے. دماغ کا سی ٹی اسکین کیا, خدا نخواستہ کہیں شریان ہے, خون جاری ہوا ہے, نظر آ گیا. ذہنی امراض نا کیونکہ کسی ایکس رے, کسی لیب رپورٹ پہ نظر نہیں آتے, جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کی ایکسیپٹنس لانا اپنے اندر ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ. دوسرا آپ نے بہت اچھا ہائی لائٹ کیا کہ چھوٹی ہی ایج سے لے کے اسٹریس بہت بڑھتا جا رہا ہے. اسٹریس ہے کیا؟ کسی بھی قسم کا دباؤ, اور اسی کی وجہ سے جو آپ نے اسٹیٹس میں مینشن کیا ڈاکٹر عروسہ نے بھی کہ کتنا کامن ہو گئی ہے یہ چیز. تو 15 سال سے 29 سال کی ایج کے درمیان اوبیسلی جو پروڈکٹیو ایج ہے آپ کی, اس دوران, اس عمر کے دوران سوسائڈ کا رجحان بڑھنے میں دیکھا جا رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. وجہ اس کی صرف ایسی نہیں ہے کہ آپ نے پن پوائنٹ کر دیا, ہاں بھائی اس پہ نقطہ رکھ دیا آپ نے کہ یہ وجہ ہے اس کی. رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, ایسی چیزیں جو کہ آپ کو ان حالات کا شکار بنا دیتی ہیں جہاں آپ اس طرح کے ڈیسیجنس کی طرف جائیں. وہ سوشل بھی ہوتی ہیں, وہ فزیکل بھی ہوتی ہیں, اور وہ مینٹل بھی ہوتی ہیں. ابھی کے اگر ہم حالات کو دیکھیں نا تو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ کے سوشل فیکٹرز, آپ کی سوشل سپورٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ نے کہا بچپن ہی سے کتابوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے, صرف کتابوں کا نہیں بڑھ جاتا. آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کا ویسے ہی سینسری ان پٹ, آپ کی جو نظام ہے اس میں آپ کتنی چیزیں ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے ذہن میں, اپنے ہر اپنی حص کو استعمال کرتے ہوئے. نہ صرف آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں بہت ینگ ایج سے, آپ اسکرین سے ایکسپوز ہو رہے ہیں بہت ینگ ایج سے, تو وہ انفارمیشن کا بڑھاؤ, اس کو ایبزارب کرنا, وہ چیز آپ کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو کے آپ کو اس سچویشن میں ڈال دیتی ہیں جہاں پر آپ پری ڈسپوزڈ کہلاتے ہیں کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کو ڈیولپ کرنے کے. صحیح. تو یہ مینٹل ڈس آرڈرز ہیں کون کون سے, ان کی کیا علامات ہوتی ہیں, کس کو کیسے پتہ چلے کہ میں اس پرابلم میں جو ہے وہ مجھے یہ ہے اور مجھے اس پہ کے حل کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم ان تمام چیزوں پر بھی بات کریں گے, لیکن آتے بھی جو ہے اس حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں. کیا ہے وہ, اور اس کا بیسکلی مین ایجنڈا اینڈ ٹاپک کیا ہے؟ دیکھیے, جو ہم نے بھی پاکستانی میڈیا جو ہمارا جو شعب ہے, اس میں کچھ دیا نہیں جا رہا معاشرے کو. اس میں جو دیا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ قابل فخر ہو. تو راوا ڈاکومنٹریز فلمس نے ہم نے یہ سوچا کہ کچھ ایسی چیزیں بنائی جائیں, ڈاکومنٹریز بنائے جائیں جس سے اویئرنیس ہو, آگاہی ہو, خاص کر یہ ذہنی امراض کی. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسا کہا گیا نا کہ ہر چوتھا یا پانچواں فرد جو ہے اس کا شکار ہے, تو ہمارے گھر کے ارد گرد ہیں, یعنی ہم ہی ہیں. تو جب ہم یہ ڈاکومنٹری بنا رہے تھے, جب میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا ان کے جب انٹرویو لے رہا تھا, تو بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر محسوس ہو رہی تھیں کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, لیکن ہم کیوں قابو پا لیتے ہیں اس کے اوپر, تو ہم یعنی نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن جو نہیں پاتے پھر وہ, تو اس کی آگاہی کے لیے ہم لوگوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی جو 5 ایپیسوڈ پہ مبنی ہے, ڈی کوڈ کے نام سے. صحیح. اسپیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اسلامک اسکالرز بھی نظر آئے, ڈاکٹرز بھی نظر آئے, تو یقیناً یہ اس سے ڈینائبل نہیں ہے. رائٹ. تو اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا ہے, ابھی اس کے اپنے 2 ایپیسوڈ آن کر دیے ہم نے, اپلوڈ کر دیے یوٹیوب پہ اپنے چینل کے اوپر. تو اتنا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ لوگوں نے بڑا سہارا ہے کہ کسی نے تو کوئی کام کیا ہے, کوئی پڑھا لکھا کام کہ نظر آیا کہ معاشرے کو کچھ دیا جا رہا ہے. تو ان کے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں ایک یہ ہوا کہ پچھلے دنوں ابھی کسی جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ گیا, تو ایک خاتون کی کال آئی, تو ان کے یعنی یہ تھا کہ ہمارے یہ پرابلم ہے تو ہم کہاں جائیں. پھر ہم نے ان کو کاروان حیات کا اور ان لوگوں کے ایڈریس دی کہ آپ یہاں جائیے, یہ ہے اور یہ علاج ہے تو کرائیے. تو یہ اویئرنیس آ رہی لوگوں کا. ٹھیک ہے, کالر بھی آ گیا, آپ نے کہا نا کہ کال آئی, تو کال آ ہی گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کیا سوال ہے, کچھ کہنا چاہتی ہیں, کہیے. میں میسا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. جی, مجھے نیند نہیں آتی اکثر نا, میرے سر میں بہت درد رہتا ہے.
नींद नहीं आती, डॉक्टर ने काफी दफा दवाइयाँ दी, खा लेती हूँ लेकिन नींद नहीं आती मुझे। आंखें बंद करके लेटी रहती हूँ, बस मुझे ऐसे लगता है अंदर से दिमाग मेरा खाली कुछ डब्बा कुछ पूछना चाहते हैं अंधेरा सा डॉक्टर? महसूस होता है। एज क्या है आपकी? एज क्या है आपकी? 39। कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की कोई तकलीफ? ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की कोई बीमारी? सब, नाश्ते से पहले की भी शुगर नॉर्मल है और बाद की भी। हाथ पाँव सुन होते हैं, आज 1 हफ्ता हो गया मैं दिखा रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा दवाइयों से। हाथ पाँव सुन होते हैं और दिमाग की तरफ से ना हीट निकलती है और नींद नहीं आ रही। 3-4 मिनट सोती हूँ, आँख खुल जाती है। बहुत परेशान हूँ मैं, नींद दवाई से भी नहीं आती, देसी टोटके की ठीक है, भी नहीं आती। आपको जवाब देते हैं डॉक्टर्स ना, आप लाइव इसका आंसर लीजिएगा। उससे ये तो हर फर्द का आजकल जो है ना वो मसला है, ज़्यादातर लोग इसकी कंप्लेन कर रहे होते हैं नींद का। सो यही कॉमन, देखें जो ज़हनी अमराज के अलामात हैं वो सारी वही हैं जो हम सब लोग गुजर रहे होते हैं। अब किस स्टेज पर आकर वो ज़हनी बीमारी में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो हम पहले एक कॉमन लिस्ट देख लेते हैं कि कौन से सिम्टम्स हैं। आपकी नींद की ज़्यादती होना या नींद का ना आना या अच्छी नींद का ना आना, जैसे ये खातून ने बताया कि इनको नींद अच्छी नहीं आती है, ये उठी रहती हैं और कम आती है नींद। इसी तरह आपकी भूख कम हो जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना, आपके रवैये में तब्दीली आ जाना, आपकी शख्सियत में तब्दीली आ जाना, जैसे आप नॉर्मल आपका जो टेम्परामेंट है आप उस तरह नहीं हो, आप फ़र्क हो। ये वो कॉमन अलामात हैं जिससे हम हर रोज़ दिन में गुजर रहे होते हैं। अब अगर ये कंसिस्टेंटली ऐसा हो कि आपकी नींद ख़राब रहने लगे और इतनी ख़राब होने लगे कि उससे आपकी फिर रूटीन और उस पर फ़र्क आने लगे ना, आपकी जो भी जिम्मेदारियां आप वो कासिर हों पूरी करने से। सो ये चारों चीज़ों में अगर आप इनकी मिक़दार इतनी बढ़ गई है या इनकी सिवियरिटी इतनी बढ़ गई है या इनकी इंटेंसिटी इतनी तेज़ हो गई है कि आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़, या चाहे आप एक मदर हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हैं या मेल हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने से कासिर हों। सो ये सब ज़ाहिर करती हैं कि अब आपकी बीमारी डायग्नोजेबल हद तक आ गई है। अब वो सिर्फ नींद की सिर्फ ख़राबी नहीं है, अब उसके पीछे कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको इवैल्यूएट होना चाहिए। सही। ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली इनको देखते हुए, क्योंकि इन्होंने परेशानी और उसकी भी बात की है, सबसे अच्छा आइडिया ये होता है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। अगर इनकी क्लिनिक, इन्होंने बताया कि मल्टीपल ट्रीटमेंट ले चुकी हैं और वक्ती आराम आता है, तो आप इनको तो सीधा एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कारवान हयात या JPMC या इस तरह के जो भी इदारे हैं वो इन्हीं लोगों की हेल्प के लिए होते हैं। कई दफ़ा कोई डिसऑर्डर नहीं भी होता, सिर्फ बातचीत के ज़रिए थोड़ा सा रूटीन सेट करने से, अगर हो सकता है वो उनकी रूटीन ही ऐसी हो जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों या कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हों उनसे, जो उनकी, अगर आप शाम 6 बजे 7 बजे के बाद चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अगर आपकी रूटीन में, अगर आप रात में लेट के मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो ये आपको स्टिमुलस मिल रहा है ना। फिर आपकी तवक्को अगर ये है कि इतने स्टिमुलस के बाद आपको नींद फ़ौरन आ जाएगी, फिर वो नहीं आएगी। या आपने दिन में इतना प्रोडक्टिव कोई काम ही नहीं किया, आपका जिस्म उस तरीके से थकता ही नहीं है, आप सिर्फ बिस्तर पर ही हैं या हार्डली घर में कुछ थोड़ा बहुत मोबिलिटी है, तो इन सब चीज़ों को स्क्रीन करके और फिर कोई ज़हनी बीमारी ना हो। अच्छा, ये जो अलामात की भी बात हुई, ये कब जाके वर्सन हो जाती हैं? और हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर साइकेट्रिक इश्यूज़ होते हैं लेकिन वो उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं होते, मानने को तैयार नहीं होते, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है और कैसे वो एक्सेप्टेंस लाई जा सकती है घर वालों के अंदर भी और उनके अंदर भी, और उसको डील कैसे करते हैं? बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ऊषा ने कहा कि जिस पॉइंट पर, जिस मौके पर आपको ऐसा लगे कि अब फंक्शन नहीं कर पा रहे आप, आपके जो रोज़मर्रा के काम थे, जो ख़ानदान में और जो माशरे में आपका रोल था, आप वो अदा नहीं कर पा रहे, वो पॉइंट है जहाँ पे आपको अलार्म बजना चाहिए और आपको ये चीज़ टिकल करनी चाहिए कि अब गड़बड़ बहुत ऐसी हो गई है कि मदद की ज़रूरत है। सबसे पहले माशरती तौर पे, और हमारा जो एक निज़ाम, एक डोमेस्टिक सेटअप, एक सोशल सेटअप है, हम मदद मांगने को बहुत बेहतर नहीं समझते, हम उसे कमज़ोरी की अलामत समझते हैं। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स में ही होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल डॉक्टर्स को ही लगता है मदद मांगना। तो हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करें कि ये साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, ये कमज़ोरी की अलामत नहीं है, ये इस वजह से नहीं है कि आपका ईमान कमज़ोर था, ये इस वजह से नहीं है कि आप रिलीजियस नहीं हैं, ये इस वजह से नहीं है कि आपके आसाब मजबूत नहीं है, ये इस वजह से है कि जैसे किसी भी बीमारी के लिए कोई भी शख्स ओपन है, उसको लग सकती है, उसी तरह से ज़हनी अमराज भी किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। ये तमाम मामलात, ये कुछ केमिकल चेंजेस हैं, कुछ इन्वायरमेंट का असर है, जिसे अद्वियात और बातचीत के इलाज के ज़रिए, साइकोथेरेपी के ज़रिए, कॉम्बिनेशन के ज़रिए इन दोनों के बेहतर किया जा सकता है। जैसे कि बाकी जिस्मानी बीमारियां जिन्हें बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, इसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है और दोबारा आपको माशरे का करामत चेहरी बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन जब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आतिफ ज़रूर इस बारे में बात करेंगे कि अभी किसी ने कहा ना कि अभी
کہ اتنی زیادہ چیزوں میں ہم مستقل دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس مختلف فارمیٹس کی ویڈیوز موجود ہیں, اسکرین ٹائم ہے, وہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے, اور وہ بھی آپ کو جو ہے نا ذہنی امراض یا ذہنی چیلنجز کے اندر ڈالتا ہے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اچھا دیکھنا اور کم دیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم ہر چیز کے اندر ایک بیلنس کریٹ کر سکیں. اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. عاطف, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مینٹل اسٹریسز ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے, اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کا میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا, مہنگائی یا جاب کا اسٹریس ہو گیا, پڑھائی کا اسٹریس ہو گیا, ان سب کے ساتھ کہ ہمارے پاس یہ جو ہاتھ میں ہمارے گیجٹ موجود ہوتا ہے ہر وقت, یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا اسٹریس لیڈر ہے, کیونکہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ہے. لیکن جو فلو آف انفارمیشن یا وہ اسکرین چینجز, اب 30 سیکنڈس کی ایک ویڈیو میں اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں اور جلدی جلدی دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے کر کے, تو وہ لگتا ہے کہ آپ کو مینٹلی چیزیں, کبھی آپ گانا سن رہے ہیں, کبھی آپ نعت سن رہے ہیں, کبھی آپ کسی کے اسکالر کی بات سن رہے ہیں, کبھی آپ کوئی شعر و شاعری سن رہے ہیں, کبھی آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, آپ فوکس ہی نہیں کر پا رہے کہ ہے کیا. تو وہ جو آپ اتنا کچھ اپنے برین میں بھر رہے ہیں, جس پہ فائزہ نے بھی کہا کہ اس کو کوپ اپ کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مینٹل اسٹریس کو ہمیں اس طرف بھی چیزیں لے کر جا رہی ہیں. ایک شخص نے بہت بڑی گاڑی لے لی, اس نے ویڈیو بنائی, برتھ ڈے شاورز ہو رہے ہیں, بیبی شاورز ہو رہے ہیں, آج فینسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھایا ہے تو اس کی بھی ویڈیو لگنا ضروری ہے. تو وہ اگلے بندے کو کمپیریزن میں ڈال رہی ہے, کمپٹیشن میں ڈال رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ جا کے ٹریگر ضرور کرتی ہے, یار یہ تو ایسا کر رہا ہے, میرے پاس تو ایسا ہے نہیں. یہ ایک اسٹریس ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ڈیو ٹو دس لیکن سب سے جو اس کا بیسک جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خواندگی کی شرح جو ہے بہت کم ہے, اس کے اوپر یہ خطرناک ہتھیار ہاتھوں میں آ گیا. اب اس میں کون کیا دیکھ سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم, سب کے اپنے پرائیویٹ لائف ہے, سب اور یہ اوپن ہے. اب وہ اس طرح کے مواد بھی دکھے جا رہے ہیں, پھر اب کمپیریزن بھی ہو رہے ہیں, مایوسی بڑھ رہی ہے, پھر ایک دوڑ لگ گئی ہے پیسہ کمانے کی کہ اس کے پاس یہ تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, اب چاہے مجھے چوری کرنی پڑے میں کروں گا, یہ موبائل کیوں نہیں اتنا مہنگا. تو یہ ساری چیزیں بن کے وہ دماغ پہ اثر پڑتی ہے, وہ سارا اثر ذہنی اس میں, وہ پھر کہیں نہ کہیں اسٹریس نکلتا ہے. پھر وہ چاہے وہ اب دیکھیں نا, ایک میں نے ڈرامہ لکھا تھا کہ ہم جو ہیں خود ہی وکٹم ہیں, خود ہی. اب میں اگر کوئی اب یہ دیکھتے ہوں کہ باہر کسی نے موبائل اسنیچ کیا اور اگر پکڑ لیا لوگوں نے تو وہ سب اپنا کتار سے نکالتے, جان سے مار دیتے ہیں اس کو. یہ بھی خطرناک علامت ہے بالکل, کہ کسی کو لینا, قانون اپنے ہاتھ میں لینا واقعی. لیکن کیونکہ سب کے اندر کوئی غصہ بھرا ہوا ہے, جو ہمارے معاشرے کا جو غصہ ہے, جو آس پاس کا غصہ ہے, کوئی باس سے ناراض ہے, کوئی اپنے امپلائی سے ناراض ہے, کوئی کس سے ناراض ہے, کوئی بیوی سے ناراض ہے, اس طرح کچھ اور سے ناراض ہے, تو سارا ہی نکل کے. اچھا, اس میں جب سے یہ ہاتھوں میں آیا ہے طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو معاشرے میں نظر آ رہی ہیں, جس کو کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہمارے ڈراموں پہ بھی آ گیا ہے. کسی کو کہیں سیٹسفیکشن نہیں ہے, کوئی مطمئن نہیں ہے اپنی زندگی سے. تو اس کا یہ لکھنا جو منطقی نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ذہنی امراض بڑھتے چلے گئے. اور پاکستان جیسے ملک میں جو خواندگی بھی نہیں ہے, وہ بہت برا حال ہے. تو یہی وجہ تھی کہ ایک آگہی کے لیے, ایک شعور کے لیے کہ کچھ بنایا جائے, ایسی چیز بنائی جائے, میڈیا میں پیش کی جائے کہ اس میں نام ہو کہ جب اس ہر طرف وہ چل رہا تھا تو ہم نے ایک اچھی چیز پیش کی, ہم نے لوگوں کو آگہی دینے کے لیے کچھ بنایا اسی شکل میں, میڈیا کی شکل میں, جو ہمارا کام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جس طرح سے بھی میں نے کہا تھا کہ ہم بہت سارے چیلنجز تو ہم یقیناً دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن عروسہ ابھی ہم چونکہ بریک میں بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو ایڈریس ہونا ضروری ہے کہ جیسے آپ نے اپنی ڈاکیومنٹری میں بھی سارے اسپیکٹس دکھائے جو پرومو سے دیکھ کر انداز ہوتا ہے. میں بھی آئی ول ڈیفینیٹلی واچ کہ یہ اس میں کیا مزید ہم سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. سیکھنے کا پہلو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, تو یہ چیز کو ایڈ کریں. دوسری بات یہ کہ ہم ریلیجیس پہلو بھی اس میں دکھایا گیا, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یقیناً ہمیں ہمارا جو مذہب ہے وہ ہر طرح کی اور مکمل تعلیم اور مکمل ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ کون کس چیز کو کیسے سالو کر رہا ہے, یہ آپ کی انڈیویجویلٹی ہے. اسلام نے تو سکھا دیا, مذہب بھی سکھا دیا. ابھی ریسنٹلی سوسائڈل ایک واقعہ پیش آیا, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے بعد جو ہے نا یہ کافی ساری چیزیں ریگولیٹ ہوئی اور سوال اٹھے کہ ایسا کیوں ہوا, جبکہ یہاں سے تو بہت زیادہ اسلام سے ہمیں مدد ملتی ہے, چیزیں ملتی ہیں. تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی شخص اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. اتنی بڑی فگر کے اپنے گھر میں, بیٹے کے گھر میں ہونا اور اس کو ایڈریس نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً ایسا ہوا ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا چینجز دیکھے اور اس چیز سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے؟ ایک یہ دیکھیں, بالکل چھپی ہوئی ہے یہ بیماری, اور اسٹگما کی وجہ سے اور ٹیبو کی وجہ سے لوگ ڈسکس ہی نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں چلتا, سامنے ہی نہیں لاتے اس طرح کے مسائل کو.
اور یہ وہی بات ہے, آپ چاہے مٹی کو کارپیٹ کے نیچے چھپاتے رہے, مٹی ول اسٹل بی دیئر. سو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریلیف ملتا ہے کہ آپ کو دکھے گا نہیں یا کچھ نہیں ہوگا, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو دکھے گا. سوسائڈ پہ ہے, اور چونکہ یہ اویئرنیس کا فورم ہے, میں ضرور آپ کا 30 سیکنڈ ٹائم لوں گی اور یہ بتاؤں گی کہ آپ سب کے, ہم سب کے بچوں کی جو ایج ہے یہ ولنریبل ایج گروپ ہے, 15 سے 29 سال. سیوسائڈ سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے ان دس ایج گروپ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس ایج گروپ میں جو لوگ مرتے ہیں وہ سوسائڈ, اور سوسائڈ انفارچونیٹلی از دا موسٹ پریونٹیبل کاز آف ڈیتھ. ایک تو یہ نا کہ کچھ کینسر ہو گیا, اس کو آپ روک نہیں سکتے تھے, بٹ سوسائڈس کو روکا جا سکتا ہے, صحیح, اینڈ اسٹل ہم نہیں کر پا رہے. اور ہمارا بچہ جس اسٹریس سے گزر رہا ہے, ایون ہم ایک گھر یونٹ میں ہوتے ہوئے, ایک فیملی کے اندر ہوتے ہوئے, ہمیں نہیں پتہ. اور اسی طرح کا یہ جو لیٹسٹ ایونٹ ہوا, ہم دیکھیں کچھ چیزوں پہ نا مذہبی اور معاشرتی طور پہ بھی کھل کے بات نہیں کرتے, اینڈ سیوسائڈ از ون آف دیم. آئی تھنک اس ایونٹ نے ظاہر ہم سب کو دکھی کیا, بیکاز یہ بلانگ کرتا تھا ہمارے ایک بہت ہی ریلیجیس اسکالر کی فیملی کے ساتھ, تو ہم سب ایمپتھائز کرتے ہیں. بٹ دیکھیں اگر ان کا گھر محفوظ نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں ہے. اور اب سب سے اچھی چیز جو یہ ہوئی کہ انہی حضرات نے خود اس چیز کے اوپر بات کرنا شروع کی. تو جب ہمارا ظاہر ریلیجیس بلیف اگر نہیں ہے کچھ چیزوں کے بارے میں, یا ہماری سوچ کو اتنا تروڑ مروڑ کے, اور وہی ہماری ظاہر بیس لائن نالج نہ سائنس کی ہے نہ مذہب کی ہے, تو جو ہم سنتے ہیں وہی ہمیں سچ لگتا ہے اور وہی ہم مانتے ہیں. تو اس نے شیپ ضرور کیا. تمام مولانا نے ان پہ بات کی, ذہنی بیماریوں کی امپورٹنس کو اجاگر کیا اور ٹریٹمنٹ کی نیڈ کو بتایا. سو یعنی کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر یہ بیماری ہے تو اس کا پھر فزیکل ٹریٹمنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سے کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو آپ کے تمام گیسٹ کو سلام. میرا صرف ایک سوال ہے, کیونکہ ٹائم اس پر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں بات ہے کہ ہمارے دوست ڈپریشن کا شکار ہو گئے, لیکن ان کا ہم نے ارد گرد کے لوگوں نے وہ یہاں تک پہنچ کے سوسائڈ کرنے میں پہنچ گئے تھے, لیکن ہم سب دوستوں نے مل کے ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئے اور ان کو ہم نے خود بھی تھراپی دی, ان کے ساتھ بیٹھے اٹھتے. تو میرا صرف یہ سوال ہے, دیکھیں آپ کے جو جب یہ کوئی آدمی سائیکولوجیکل پرابلم میں آتا ہے نا, اس کے بیہیویئر چینجز ہوتے ہیں, تو یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, ارد گرد کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو نوٹ کریں. اگر وہ انیشیل لیول پہ نوٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر آسان ہو جاتا ہے علاج. یہی میرا سوال ہے کہ ان لوگوں کے گھر والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں, تو کیا میسیج دیں گے کہ اگر آپ کسی اپنے دوست کو, یار کو, اپنے بیٹے بیٹی کو دیکھیں تو ان کو کیا بیہیویئر اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ بھی یحییٰ کا سوال بہت ویلڈ ہے, اس میں ایڈ کر لیجیے گا فائزہ کہ ہمارے دوست, ویسے دوست کا اچھا ہونا کہتے تھے نا بہت زیادہ ضروری ہے, صحبت اچھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب دوست بھی تو سارے ورچوئل ہیں, 5000 فیس بک فرینڈز ہیں اور دوست ایک نہیں ہے, کس سے بات کریں گے آپ؟ بالکل, بہت اچھی چیز ہائی لائٹ کی آپ نے بھی, اور آپ کا سوال جو آپ کے کالر نے کیا وہ بھی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نوٹس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے انہوں نے خود تذکرہ کیا نا کہ رویے میں, بیہیویئر میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک انسان ہے جو معمول کے طور پر اس کا ایک روٹین بنا ہوا تھا, کچھ چیزیں ہیں جو اسے انٹرسٹ کرتی تھیں, روزمرہ کے معمولات ہیں جن میں وہ حصہ لیتا تھا اور بہت ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتا تھا. وہ گریجول آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے, یا اس انٹرسٹ میں غیر معمولی طور پہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے, انیوژلی انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو گیا ہے, غیر معمولی طور پہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے, نئے نئے انٹرسٹ روزانہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, وہ بھی ایک انیوژل چیز ہے. جیسے کہ فی الحال اگر ہم ڈپریشن ہی کو لے کر چلیں, کیونکہ وہ کامن چیز ہے, اس کا انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. انرجی لیولز, پہلے جب وہ اٹھنے کی, سوشلائز کرنے کی, ملنے جلنے کی انرجی محسوس کرتا تھا, شوق سے اٹھتا بیٹھتا تھا لوگوں میں, اس چیز میں بتدریج کمی آتی چلی جا رہی ہے. اس کی نیند, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی طرح ہائی لائٹ کیا کہ یا تو ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے, یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیوژول آورز میں آپ صبح اٹھیں, فجر سے پہلے آپ کا جو بلوڈ ہے اور گھر والا ہے وہ اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے جو فیملی ممبر ہیں. ان تمام چیزوں کو, یہ تو وہ چیزیں نا جو آپ گھر میں چلتے پھرتے ساتھ رہنے والے نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں جو فرینڈ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں, فرینڈ نے نوٹس کیا ہے کہ اب کانورزیشن کے درمیان سے وہ غائب ہو جاتے ہیں, بات کرتے کرتے ایک دم سے زون آؤٹ غائب ہو جاتے ہیں. اینڈ ایوری ٹائم, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوسائڈ از اے ویری پریونٹیبل تھنگ, ایک پریونٹیبل کاز آف ڈیتھ ہے. موسٹ آف دا سوسائڈز آر امپلسو, وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے پلان نہیں کیا ہوتا, ذہنی طور پہ کچھ سوچا نہیں ہوتا, بس اس مومنٹ میں ایک شدت جذبات میں آ کے آپ کو قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو ہم روک سکتے ہیں اگر ان جذبات کو پراپر ریگولیٹ کرنے کا چانس مل سکے. ہم جو بات ابھی سب کر رہے ہیں وہ ڈس آرڈرس کی کر رہے ہیں, نارمل کا اسپیکٹرم اس سے زیادہ وائڈ ہے. نارمل چیز اور زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے. نارمل ہی کے اندر ایموشن ڈس ریگولیشن ہے, جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی پراپر ڈائگنوسس موجود نہ ہو, لیکن آپ تب بھی ایسی کسی چیز کا شکار ہو جائیں.
وہ اسی چیز کی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ہے وہ امپلسو اٹیمپٹ, یہ ہے وہ ایموشن ڈس ریگولیشن جس کو ہمیں کہتے ہیں نا سادہ زبان میں ایک فیزز آتے ہیں اور فیزز جاتے ہیں, تو وہ فیزز سے ڈیل کرنا بھی تو ایک بہت امپورٹنٹ ہے. یقیناً ان کو کیسے ڈیل کیا جائے یہ بھی بہت ہوتا ہے یقیناً وقت, کیونکہ اب میرے پاس قلیل رہ کے جاتے جاتے عاطف آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ نے کنٹریبیوٹ تو یقیناً کر رہے ہیں, لیکن یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کسی ایک فرد یا ایک پروڈکشن ہاؤس کے تھرو نہیں ہوگا, ہمیں اوور آل چینج لانا پڑے گا اپنی زندگیوں میں, مجھے ایسا لگتا ہے لائف اسٹائل کے اندر بھی. یہ اصل میں یہ ہے بس یہ کہ سب سے پہلے یہ اب یہ پلیٹ فارم ہے تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحبان کا اور جو بھی ہمارے مہمان تھے کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ یہ اس کو صحیح رہنمائی ضروری تھی, اور اس کے لیے پھر جو ان کا ساتھ تھا تو انہوں نے بالکل ہمیں وہ بتائی, پھر ہم نے انہی کے جو انٹرویو تھے اسکرپٹ لکھا گیا اس پہ. تو میں یہ کہوں کہ راوا ڈاکومنٹری یہ کام جو کر رہی ہے وہ کرتی رہے گی, اور ہم نے بہت لوگوں کا ساتھ لینے کی کوشش کی, مختلف جگہ بھی گئے ہم کہ آپ ساتھ کریں, لیکن ظاہر بات ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے جب تک ریٹنگ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ چیز ریٹنگ سے بیونڈ ہے, بالکل ایسا ہی یہ ملک و قوم کے لیے ہے, تو اس کے لیے تو سب کو مل کر کرنا ہوگا ہمیں یہ کام. بالکل ایسا ہی. یہ ریٹنگ کی دوڑ بھی مجھے ایسا لگتا ہے مینٹل اسٹریس کی وجہ سے ہی ہے, اور یہ بلڈ کرتی ہے کہ جی اتنی ریٹنگ نہیں آئی, اتنا نہیں آیا, وہ ڈرامے کی اتنی ریٹنگ ہے, اس شو کی ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شو کی ہے ایسے, تو آپ کمپیریزنس کر رہے ہیں, لیکن کوالٹی پروڈکٹ کیا آ رہا ہے, اس میں بات کیا ہو رہی ہے, لوگ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں, سیکھ کیا رہے ہیں, وہ چیزیں میڈیا میں جو ہوتا ہے جب پہلا ایپیسوڈ آن جا رہا ہوتا ہے یا آپ کی فلم جا رہی ہوتی ہے اس رات کو 3 دن تک تو سب کے حال برے ہوتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, ریٹنگ آئے گی, اسٹریس ہوتا ہے. بالکل یقیناً. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دا شو عاطف صاحب, فائزہ اور روسا, آپ تینوں نے وقت دیا, اور یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر مختلف شوز میں بات ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم بھی آن آف کرتے رہتے ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ سب سے زیادہ مجھے بنیادی چیز ایسی لگتی ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل تو تبھی ہو جاتا ہے جب ہم جو ہے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اچھا سوتے ہیں اور اچھا سوچتے ہیں. جب ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ بہت ساری, یہ مینٹل اسٹریس کیا ہے, نیگیٹو چیزوں کا انٹیک ہے, نیگیٹو تھاٹس ہیں, ان کو اپنے دماغ سے نکالیے, فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئیے, اور جو ہم بہت ساری فاسٹ چیزوں کی طرف, فاسٹ ویڈیوز, فاسٹ کا فوڈ, ان سب چیزوں کے اوپر لگ گئے ہیں, اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیجیے, ٹیک اے پاز, اور اگر کچھ آپ کو ہیلپ ملے تو ضرور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. تھینک یو سو مچ آل دا گیسٹ فار کمنگ ان دا شو. یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے, رمشا کمل اور ٹیم کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ کے بعد.